बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नावल्स कॉटेज में खुश आमदीद। हमारे आज के नावल का नाम है मेरी तलब का चांद और इसकी राइटर है फराह भुट्टो। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये नावल पसंद आएगा। नावल शुरू करने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का नावल। वो मोबाइल पर फेसबुक इस्तेमाल कर रही थी। दोस्तों की मुख्तलिफ पोस्ट पर लाइक्स और कमेंट करती उसकी उंगलियां एक पोस्ट पर आकर थम सी गईं। निहाल ने सिविल इंजीनियरिंग का इम्तिहान नुमाया नंबरों से पास कर लिया था। इस पोस्ट पर सैकड़ों लाइक्स और कमेंट्स की भरमार थी। निदा ने कमेंट बॉक्स में मुबारकबाद लिखने के बजाय स्टिकर्स का ऑप्शन दबाया। फूलों वाले कई स्टिकर्स नज़रों के सामने आ गए। उसने मुबारकबाद वाला स्टिकर दबाया तो गलती से लव यू वाले स्टिकर से अंगूठा जा टकराया और आनन फानन वो कमेंट बॉक्स में पोस्ट हो गया। निदा घबरा गई। अभी डिलीट करने ही वाली थी कि लाइट जाने से वाईफाई बंद हो गया। अल्लाह, अब क्या करूं? नेट पैकेज भी ख़त्म है। वो बेबसी से रोने वाली हो गई। उफ, वो बदतमीज़ देखेगा तो क्या सोचेगा? दूसरे लोग देखकर क्या समझेंगे? वो बेचैन हो गई और लाइबा को फ़ोन मिलाया। लाइबा, एक मसला हो गया है यार। दूसरी तरफ से फ़ोन उठाते ही वो फ़ौरन बोली, तुम्हारे साथ मसला कब नहीं होता? संजीदा गंभीर आवाज़ उभरी तो वो मज़ीद कुछ न बोल सकी। लाइबा कहाँ है? निदा ने धीमी आवाज़ से पूछा। दिल में तो पंखे लगे थे, न सलाम न दुआ। कॉल करने का भी कोई तरीका होता है? हतीम ने साबका अंदाज में जिताया। अस्सलामुअलैकुम हतीम भाई, प्लीज़ लाइबा को सेल दें। उसका बस नहीं चल रहा था। मोबाइल के अंदर घुसकर लाइबा के पास जा पहुँचे। वो स्टडी कर रही है, हतीम ने खुश्क लहजे में बताया तो निदा ने मुंह लटका कर फ़ोन बंद कर दिया। लाइबा मेडिकल के सेकंड ईयर में थी। ये वक्त उसकी पढ़ाई का था और उसका फ़ोन पढ़ाई के वक्त उसके पास नहीं होता था। वो सब्र का घूंट पी कर रह गई और चश्मे तसव्वुर से निहाल को अपने कमेंट पर खुशी से निहाल होते देखने लगी। उफ, वो बदतमीज़ तो भंगड़े डाल रहा होगा। निदा को एक बार फिर बेचैनी ने घेर लिया। दफातन उसका मोबाइल बजने लगा। निहाल कॉलिंग। स्क्रीन पर जगमगा रहा था। निदा ने कड़े दिल से कॉल अटेंड की। आज तो दिल खुश कर दिया डियर। वो छूटते ही बोला। गलती से मुबारकबाद की बजाय वो स्टिकर चला गया। अब तुम डिलीट कर दो प्लीज़। वो थोड़ी लजाजत से बोली तो निहाल ने कहकहा लगाया। गलती है तो हसीन गलती है, वो मज़े से बोला। निदा को तब चढ़ गई और उसने कॉल काट दी। बदतमीज़ ना हो तो। वो तनफन करती मोबाइल को बेड पर उछालकर जैसे ही कमरे से निकली, एकदम बिजली वापस आ गई। वो बेताबी से पलटी और बेड से सेल उठाकर फेसबुक खोली। निहाल की पोस्ट पर अपना कमेंट ढूंढा। इतनी सी देर में उसके कमेंट को 12 लाइक्स मिल चुके थे। निहाल ने जवाब में लव यू टू का खूबसूरत स्टिकर भेजा था। इस स्टिकर के नीचे मुख्तलिफ किस्म की इमोजीज का तांता बंधा था। निदा शर्मिंदगी से अर्क आलूद हो गई। जल्दी से कमेंट को डिलीट किया, लेकिन ये अमल उसे बेफ़ायदा महसूस हुआ। इतने में लाइबा कॉलिंग स्क्रीन पर चमका तो उसने उजलत में कॉल उठाई। हाँ निदा, मुझे कॉल की थी तुमने? वो छूटते ही बोली तो निदा को ताव चढ़ा। तुम एक तहजीब याफ्ता बंदे की बहन होकर भी तमीज़ से बिल्कुल आ रही हो। कॉल अटेंड करते ही सलाम दुआ करते हैं, फिर मुद्दा पूछते हैं। वो नाक चढ़ाकर बोली तो लाइबा हंसती। हतीम भाई से बात हुई है? तभी मिर्चें चबा रही हो? हाँ, पढ़ाकू फैमिली की पढ़ाकू लड़की। तुम तो मेरी एमरजेंसी के वक्त किताबों में घुसी हुई थी। निदा को नए सिरे से गम सताया। मामला क्या था? हतीम भाई के बकौल बहुत बेचैन थी तुम। लाइबा के इस्तफसार पर उसने लब काटे। यार, एक गलती हो गई। निहाल की रिजल्ट वाली पोस्ट पर कांग्रेट्स के कमेंट की बजाय लव यू वाला कमेंट भेज दिया। अभी डिलीट कर रही थी कि लाइट चली गई। नेट पैकेज भी ख़त्म था। तुम्हें कॉल मिलाई थी कि मेरे अकाउंट से जाकर डिलीट कर दो तो तुम पढ़ाई में मसरूफ़। सो वो कमेंट सबने देखा और निहाल की छिछोरी टाइप खुशी अरूज पर पहुंच गई। निदा ने मुंह बसोरते अपना कारनामा बयान किया तो लाइबा हैरत से सुनती रही। फिर उसके मुंह से हंसी का फवारा छूट गया। निदा, तुम भी ना पूरी फिल्मी हो। हाँ हाँ, वो हंसती रही। मैं क्यों फिल्म हूँ भला? एक छोटी सी गलती ही तो हुई है, वो बुरा मानकर बोली तो लाइबा ने अपनी हंसी काबू की। यार, खुद ही तो कहती हो निहाल को सर नहीं चढ़ाना, और अब उसको तुमने आसमान पर पहुंचा दिया है। लाइबा ने उसका मखसूस जुमला दोहराया। मैंने जानकर तो नहीं किया ना। निदा ने अपना दिफा किया। खैर है निदा, वो तुम्हारा मंगेतर है। लाइबा ने तसल्ली देने वाले अंदाज में कहा। हाँ, मंगेतर है। मंगेतर ऐसे होते हैं?
ہر وقت دوسری لڑکیوں کا ذکر کر کر کے میرا دل جلاتا رہتا ہے۔ فیس بک پر فیمیل فرینڈز کی بھرمار ہے۔ یونیورسٹی میں بھی کئی چاند چڑھائے ہیں۔ نہ صرف گرل فرینڈز بناتا ہے بلکہ ان دوستوں کی ساری تفصیلات مجھے سناتا ہے۔ یہ سوچے سمجھے بغیر کہ میرے دل پر کیا بیتتی ہوگی۔ ندا بات کرتے ہوئے رو پڑی تو لائبہ تڑپ اٹھی۔ اوف ندا جانی، اب رو تو مت، وہ لاؤ والی سا لڑکا ہے۔ آج کل تو ویسے بھی یہ ایک عام بات ہے۔ کالج یونیورسٹی میں ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں تو لڑکے لڑکی میں بات چیت تو ہو ہی جاتی ہے۔ وہ تمہیں جلانے کو بڑھا چڑھا کر بیان کرتا ہے۔ اس نے اپنی معصوم سی دوست کو تسلی دی۔ حتیم بھائی بھی تو ہیں، ساری زندگی کو ایجوکیشن میں پڑھے، ڈاکٹر بن گئے، کبھی اس طرح چھچوڑ پر نہیں دیکھا۔ کوئی سلیکشن ہوتی ہے۔ نہال کسی ایک لڑکی کی بات کرے کہ اس میں کچھ بات بہت اچھا ہے تو میں قسم سے برا نہ مانوں، لیکن یہ تو راہ چلتی لڑکیوں کو بھی دل دے دیتا ہے۔ ندا کی آخری بات پر لائبہ کی ہنسی نکل گئی۔ ویسے حتیم بھائی کی تعریف کر رہی ہو آج، کمال نہیں ہو گیا؟ لائبہ نے بات بدلی۔ ہاں تو ان کی اچھی عادت ہے ہی تعریف کے لائق، باقی وہ بلا وجہ جو روب جھاڑتے ہیں وہ بات مجھے پسند نہیں۔ ندا نے صاف گوئی سے کہا۔ واہ میری دوست، اچھی بات چاہے دشمن کی ہی ہو بیان کر دینا بڑے جگرے کا کام ہے۔ اب ایسے وہ میرے جانی دشمن بھی نہیں، بس ان کے مزاج سے خائف رہتی ہوں، ندا لسان سے بولی تھی۔ صحیح، اب میرے لائق کیا حکم ہے؟ لائبہ نے پوچھا تو ندا نے دانت کھچکھچائے۔ تمہارے لیے یہ حکم ہے کہ پریشانی میں بروقت میری مدد نہ کرنے پر تم چھت کی پانی والی ٹینکی میں ڈوب مرو۔ اس نے بے مروتی سے کہہ کر کال بند کی تھی۔ دوسرے روز شام کے وقت نہال ان کے گھر آ دھمکا۔ ندا بیڈ پر تکیے سے ٹیک لگائے لیپ ٹاپ ٹانگوں پر رکھے افسانہ ٹائپ کرنے میں مگن تھی۔ جب نہال نے آگے بڑھ کر لیپ ٹاپ کو بند کیا، ارے میری سٹوری، ندا بے اختیار چیخی تھی۔ جانے دو فرضی کہانیاں اور مجھے دیکھو، تمہارا سچا قصہ ہوں میں، نہال نے سامنے بیٹھتے ہوئے کہا تو ندا نے ناراضگی سے اسے دیکھا۔ کل تو مزہ ہی آ گیا، تمہارے کمنٹ پر جویا، فضا اور ہیرا تو باقاعدہ مجھ سے روٹھ گئیں، مجھے باری باری ان کو منانا پڑا۔ حسب عادت نہال نے ندا کا دل جلا کر خاکستر کر دیا۔ وہ تمہاری ہوتی سوتی کیوں روٹھ گئی؟ کیا تینوں کو تم سے اجتماعی بیاہ رچانا تھا؟ ندا تپے ہوئے لہجے میں بولی۔ اجتماعی تو نہیں، مگر انفرادی طور پر وہ تمہارے منگیتر سے شادی کی خواہش مند ہے، نہال نے کہا لگایا۔ تو کر لو پھر ایک ساتھ تینوں سے شادی، میری جان چھوڑو۔ ندا بپھر اٹھی۔ یار شادی تو کر لوں، پر تمہارا کیا ہوگا؟ تم بھی تو سوکنے برداشت نہیں کر سکتی نا؟ وہ کچھ جھک کر ایک آنکھ دبا کر بولا۔ سخت زہر لگ رہے ہو نہال۔ ندا بیڈ سے اتری۔ ارے رکو تو حسینہ، تمہارے ہوتے میں کسی اور سے کس طرح شادی کر سکتا ہوں؟ نہال نے اس کا ہاتھ پکڑ کر پاس بٹھایا۔ افیئرز تو چلا سکتے ہو نا، اور بخوبی چلا بھی رہے ہو، نہ صرف چلا رہے ہو بلکہ ببانگ دہل بتا بھی رہے ہو۔ ندا غصے سے پھٹ پڑی اور اپنا ہاتھ نہال سے چھڑایا۔ اب وہ تو ایویں دل پشوری کرتا ہوں، آج کے زمانے میں کون نہیں کرتا؟ یہ بھی تو سوچو کہ تمہیں سب بتا دیتا ہوں، کوئی مائی کا لال ایسا کرتا ہے؟ سب چھپا چھپا کر دوستیاں کرتے ہیں، نہال نے معمول کے لہجے میں کہا۔ تمہارے لیے یہ کوئی بڑی بات نہیں، ندا نے آنسوں کو اندر اتارتے پھر سوال کیا۔ نہال نے نفی میں سر ہلایا۔ ندا نے ایک بار پھر اسی اذیت کو دل پر محسوس کیا۔ سب کرتے ہیں، نہال کا جواب وہی تھا۔ سب ایسے نہیں ہوتے نہال، کچھ با کردار بھی ہوتے ہیں، ندا نے بھیگی آواز میں کہا۔ اچھا، تم نے دیکھا ہے ایسا کوئی سو کالڈ با کردار بندہ اس دور میں؟ وہ استہزائیہ انداز میں بولا۔ حتیم بھائی ہے نا، گڈ کریکٹر۔ ندا نے بے ساختہ حتیم کا نام لیا۔ کتنی لکی ہوگی وہ لڑکی جس کو وہ ملیں گے۔ نہال نے ناپسندیدہ نظروں سے اسے دیکھا۔ ضروری نہیں کہ جو بندہ جیسا نظر آتا ہو وہ ویسا ہی ہو، وہ سنجیدگی سے بولا۔ اچھا، یعنی تم جیسے لوز کریکٹر نظر آتے ہو ویسے ہو نہیں؟ ندا فوراً بولی۔ میں لوز کریکٹر ہوں؟ کچھ تو شرم کرو، اپنا مستقبل قریب کے شوہر کے بارے میں یہ بیان دے رہی ہو؟ تمہاری حرکتوں کو دیکھ کر تمہیں شریف با کردار لڑکے کا میڈل تو نہیں پہنا سکتی؟ وہ چڑ کر بولی۔ ٹھیک ہے، میری دوستیاں ہیں لڑکیوں سے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں میں بیڈ کریکٹر ہوں۔ ہاں میں منافق نہیں ہوں، جیسا ہوں سب کے سامنے ہوں، لیکن یہ بھی سچ ہے میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اس کی بات پر ندا پھیکا سا مسکرائی۔ عجیب محبت ہے جس میں سامنے والے کے جذبات کو بے دردی سے روندا جا رہا ہے۔ دنیا کے منگیتر جب ایک دوسرے سے مل بیٹھتے ہیں تو اپنی باتیں کرتے ہیں، اور یہاں ہم جب ملتے ہیں تم اپنی دوستوں کو ڈسکس کرنے بیٹھ جاتے ہو۔ تو یار
तुम भी तो वैसी लिफ्ट नहीं करवाती मुझे, ना खुद प्यार करती हो ना किसी को करने देती हो। वो ज़ुमानी अंदाज में बोला। मुझे लिमिट्स में रहना पसंद है, अच्छा लगता है। निदा एकदम संजीदा हुई। तो ठीक है, रहो लिमिट्स में, फिर मुझसे शिकायत भी मत करो। वो कठोरपन से बोला तो निदा को भी गुस्सा आ गया। मेरा दिल जलता है निहाल, सारी ज़िंदगी तुम्हारे साथ गुजारी तो जल जल कर कोयला हो जाऊंगी। मेरे बस में होता तो तुम्हारे जैसे मिजाज का लड़का कभी मुंतहिब न करती। वालिदैन बाज़ औक़ात जुल्म ही कर देते हैं, बचपन में रिश्ते जोड़कर। बड़े होकर कोई किस आदत का निकले कुछ पता नहीं होता। निदा ने बहुत अरसे से दिल में उठती खोलन को बाहर निकाला तो निहाल ने हैरत से उसे देखा। हमारी मंगनी तुम्हें एक गलती लग रही है? अगर तुम्हें इंतखाब दिया जाता तो तुम अपने जैसा कोई पारसा मुंतखब करती। वो चबा कर बोला तो निदा को अपने कुछ गलत बोल देने का एहसास हुआ। मेरा मतलब है निहाल, मैं समझ चुका हूँ तुम्हारी बात का मतलब, अब मज़ीद कुछ कहने की गुंजाइश नहीं है। गुड बाय। निहाल ने उसकी बात काट कर कहा और कमरे से बाहर चला गया। निदा सर पकड़ कर बैठ गई। फिर वो रात का खाना भी ठीक से ना खा सकी। रह रह कर अपनी हद दर्जा की साफ गोई पर पछताती रही। फिर सोचती भला कब तक अपने जज्बात दबा कर बैठी रहती। अब कम अज़ कम उसे एहसास तो होगा कि वो जो कर रहा है वो गलत है। फिर निहाल की नाराज़गी का ख्याल आता तो बेचैन हो जाती। वो किसी को खुद से खफा नहीं देख सकती थी और ये हसासियत ही थी जिसने उसको तमाम रात बेकल रखा। अगले दिन वो ताया के पोर्शन में आई तो यहाँ हंगामा बरपा था। रिमशा पी और लाइबा बड़ी बड़ी चादरों में अपने जिस्म और चेहरे अच्छी तरह लपेटे बीना बाजी की बच्चियों को गोद में उठाए तकरीबन झुला रही थी, जो हलक फाड़ फाड़ कर मामा मामा की गर्दान किए जा रही थी। मैं मामा हूँ तुम्हारी चंदा। रिमशा ने 2.5 साला अदन को बिना बाजी की आवाज़ निकाल कर यकीन दिलाया तो अदन ने रोने के अगले पिछले तमाम रिकॉर्ड तोड़ते हुए रिमशा के चेहरे से चादर खींचना शुरू कर दी। अरे क्या कर रही हो चलाक लड़की? रिमशा का आधा चेहरा खुला तो वो बुखलाकर उसे ढांपने लगी, मगर तब तक अदन बीबी के शक की तस्दीक हो गई कि चादर में छुपी माँ नहीं खाला है। उसने चीखो पुकार और तेज़ कर दी। अल्लाह, बीना बाजी की बच्चियाँ तो पूरी आफत हैं। लाइबा को गुस्से के साथ हंसी भी आ रही थी। उसकी गोद में 1.5 साल की हिफ्जा भी उदम मचा रही थी। ओ खुदा, मेरे तो बाजू थक गई इसे गोदी में उठाकर। लाइबा से अच्छी खासी सेहतमंद बच्ची संभाली नहीं जा रही थी। लाएं, इसे मुझे दे। निदा ने आगे बढ़कर रिमशा से अदन को लिया, जो रो रो कर बेहाल हो रही थी। बीना बाजी कहाँ है? निदा ने हाथों से फिसलती बच्ची को कस के पकड़ा। अम्मी के साथ दौरे पे निकली हैं। मैं के आकर वो कभी टिक कर बैठती कहाँ हैं? सब रिश्तेदारों से मिलने मिलाने दौड़ती हैं। निमशा ने चादर सोफे पर फेंकते हुए कहा। फिर बच्चियाँ साथ ले जाती ना। निदा ने दोनों कज़न्स को तरह अमेज़ निगाहों से देखा। किसी जानने वाले की ताज़ियत पर गई हैं। लाइबा ने फीडर हिफ्जा के मुंह में देते हुए बताया। हिफ्जा ने हाथ मारकर फीडर गिरा दिया। निदा को मुस्तकबिल की डॉक्टर्स की ये हालत देखकर गुदगुदी भी हो रही थी, पर खुलकर हंसने में नक्शे अमन का खदशा था। बीना बाजी निदा की सबसे बड़ी तायाजाद बहन थी, जो अपने खालाजाद कज़न के साथ गांव में ब्याही हुई थी। वो भी डॉक्टर थी, मगर आकी भाई ने उनको प्रैक्टिस करने न दी। बीना बाजी को हाउस वाइफ बनने पर ख़ास एतराज़ भी नहीं था। वो बड़ी वडेरन यानी जिम्मेदारनी बनकर मज़े में थी। उनकी 3 बेटियां थीं, जो 4-5 माह बाद ननिहाल आती तो खाला व मामों से मानूस न हो पाती। बीना बाजी सैर व तफरीह की शौकीन थी। सो मैके आती तो नित नए प्रोग्राम्स घूमने फिरने के बनाती रहती। मेडिसिन्स की पढ़ाई में उलझी हुई रमशा लाइबा इस बात से बेजार रहती, लेकिन ताया की पहलौठी की लाडली बेटी होने की हैसियत से उनकी बहुत अहमियत थी। बड़ी बहन के आगे तो इकलौते मिजाजदार भाई की भी दाल नहीं गलती थी। अरे, मैं 2 घड़ी के लिए गई और पीछे मेरी बच्चियों को रुला रुला कर निढाल कर दिया। बीना बाजी ने लाउंज में दाखिल होते ही दुहाई दी तो तीनों बुरी तरह उछल पड़ी। गज़ब खुदा का, गेट के बाहर तक मेरी शहजादियों के रोने की आवाज़ आ रही है। उन्होंने झटपट अपनी बच्चियां खींचकर सीने से लगाई। बच्चियां भी माँ को देखकर खामोश हो गईं। इनका वॉल्यूम ही इतना ऊंचा है, हमारा क्या कसूर? लाइबा ने कंधे उचकाए तो ताई ने घूर कर बेटी को देखा। कैसी हो निदा? आमना कैसी है? ताई ने निदा से पूछा। अल्हम्दुलिल्लाह, सब खैरियत है। निदा जानी, बड़े दिन बाद चक्कर लगाया। बीना बाजी भी प्यार से मिली। तुम्हारी अफसाना नगारी कैसी चल रही है? कितने अफसाने शाया हुए? फिर इश्तियाक से पूछा तो निदा मुस्कुरा दी। इस तरह के सवाल की तवक्का इस घर में सिर्फ बीना बाजी से ही की जा सकती थी। 8 अफसाने, 2 मुकम्मल नावल। निदा ने बताया तो बाजी बेतरह खुश हुई। अरे वाह, ये हुई ना बात। मुझे तो अब फुर्सत कम मिलती है।
मगर मुझे 2-4 मैगज़ीन दे देना, वापस गांव जाकर पढ़ूंगी। उन्होंने कहा तो निदा ने इस्पात में सर हिलाया। आप पढ़कर राय ज़रूर दीजिएगा। एक आप ही हैं जो मेरी इस सलाहियत की हौसला अफजाई करती हैं, वरना हमारी फैमिली में से तो किसी को ज़रा दिलचस्पी नहीं। निदा ने अफसुर्दगी से कहा, बस चंदा, सबके शौक़ अलग अलग हैं। हालांकि मुझे शुरू से ही मेडिकल पसंद है, पर डाइजेस्ट भी जमकर पढ़े। हतीम बड़ा हुआ तो बहुत चिढ़ता था, पर छोटे भाई की सुनता कौन है। मैं कहती थी जाकर अपनी बीवी पर रौब जमाना, उसको हाथ न लगाने देना, मैं तो पढ़ूंगी। वो गुजरे दिनों को दोहराकर खिलखिलाई थी। अब हतीम ने छोटी बहनों को खींच कर रखा है, किसी एक्स्ट्रा सरगर्मी में इन्वॉल्व होने न दिया, बस मेडिकल सर पर सवार कर दी दोनों के। वो रिमशा और लाइबा को देखकर अफसोस से बोली तो दोनों ने मजलूम से चेहरे बना लिए। ना चंदा, दिल बुरा ना करो, कल का प्रोग्राम डन है ना। निदा, तुम भी तैयार रहना कल शाम को। बीना बाजी ने ऑफ़र की तो निदा ने सर हिलाया। जाना कहाँ है? रिमशा ने अहम सवाल किया। आवारागर्दी करने, बीना बाजी ने कहा लगाया, फिर चाची से बातों में मसरूफ़ हो गई। निदा ने मौका गनीमत जानकर लाइबा का हाथ थामा और इसके साथ रूम में चली आई। हाँ, अब सुनाओ नई ताज़ी। लाइबा जानती थी उसे कोई बात बतानी है, तभी खींच लाई है। क्या नई ताज़ी? निदा ने लंबी सांस ली। लाइबा के इस्तफसार पर कल की टेंशन चेहरे पर दर आई थी, आंखें एकदम छलक गई। लाइबा ने परेशानी से उसे देखा। तुम्हें क्या हुआ है निदा? ज़ुकाम। निदा ने नाक रगड़ते नज़रें चुराईं। तुम जानती हो तुम्हें झूठ बोलना नहीं आता, फिर बोलने की कोशिश क्यों करती हो? चलो जल्दी बताओ, क्या बात हो गई है? लाइबा ने उसका बाजू पकड़कर अपने सामने खड़ा किया तो निदा लब काटने लगी। वो कल निहाल के साथ मेरी। निदा ने मुख्तसरन सारी कहानी कह सुनाई। तो अब मौसूफ को गुस्सा चढ़ा है? लाइबा ने लंबी सांस खींची। खुद ज़माने भर की आवारगियाँ करता फिरे, तुम जल जल कर मर जाओ उसकी बला से, कोई परवाह नहीं मंगेतर के एहसासात की। और ज़रा साइना दिखाया तो बिलबिला उठते हैं हजरत। अच्छा किया तुमने जो हतीम भाई की मिसाल दी, ख़ानदान के सब लड़के उसकी तरह थोड़ी हैं। और अब रूठा रहने दो उसे, ज़्यादा परवाह करोगी तो उसको लगेगा उसकी कोई गलती नहीं। उसने निदा के बिखरे बाल संवारे तो निदा फीका सा मुस्कुरा दी। ऐसे ही मुस्कुराती रहो, ये उम्र क्या तुम्हारे जल जल कर मरने की है? लाइबा ने उसको गले लगाया तो वो सहेली की मोहब्बत पर आप दीदा सी होगी। अरे अब रो तो मत। लाइबा ने प्यार से उसकी आंखें साफ की। बदतमीज़ लड़का, मेरी बहन को इतना रुलाया है। उसे निहाल पर एक बार फिर ताव आ गया। अगर वो हतीम भाई के जिक्र से चिढ़ रहा है ना निदा, तो इसको और चिढ़ाओ, ज़्यादा से ज़्यादा हतीम भाई की बातें करो, उसको बावर कराओ कि तुम्हें ऐसे लड़के पसंद हैं। फिर देखना वो कैसे जलन और हसद का शिकार होता है, और हसद की आग उसको तुम्हारे लिए अच्छा बनने पर मजबूर कर देगी। लाइबा से प्यारी दोस्त और कज़न का दुख बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो अपनी तरफ से निहाल को सबक सिखाने के गुर बताने लगी। निदा बगौर उसके मशवरे सुनती रही। लाइबा की बातों से दिल को किसी हद तक तसल्ली मिली थी। सो अगले दिन निदा का मूड खुशगवार था। बीना बाजी, रिमशा और लाइबा के साथ बकौल बीना शहर भर की खाक छानने में बहुत मज़ा आया। शाम तक मॉल्स की ब्रांडेड शॉप से अच्छी खासी शॉपिंग भी कर ली गई। अब इरादा फूड कॉर्नर पर धावा बोलने का था कि बीना बाजी को एक मर्दाना शॉप पर हतीम नज़र आ गया। लो जी, हमारे साथ घूमने जाना हो तो साहब बहादुर 100 नखरे दिखाते हैं, यहाँ अकेले अकेले अपनी शॉपिंग में मसरूफ़ हैं। वो अपनी बच्ची निदा को थमाकर खुद हतीम के सर पर जा पहुंची। अपनी धुन में मगन हतीम बीना बाजी को देखकर चौंक उठा। दुकान के ग्लास फाल से नजर आते उसके तासुरात और बीना बाजी की चलती ज़ुबान इन तीनों को मुस्कुराने पर मजबूर कर गई। बस बस बहाने छोड़ो और अच्छा सा कुछ खिलाओ हमें। बीना बाजी हतीम का बाजू पकड़कर दुकान से बरामद हुई। वैसे भी तुम्हारे साथ ही होगी, वो ऐलान करके वापसी अब तुम्हारे साथ ही होगी, वो ऐलान करके एक्सीलेटर की तरफ बढ़ी तो हतीम ने बेचारगी से उनकी पैरवी की। फूड कॉर्नर सेकंड फ्लोर पर था। रिमशा और लाइबा बीना बाजी के साथ एक्सीलेटर पर चढ़ी। निदा ने भी बच्ची गोद में उठाए पायदान पर पैर रखे। अचानक उसका तवाज़ुन बिगड़ा और वो झटके से पीठ के बल पीछे की तरफ लहरा कर गिरी। हतीम जो इन सब के पीछे था फ़ौरन आगे झुका और फर्श पर गिरी निदा को बाजुओं से खींचकर ऊपर चढ़ती बड़की सीढ़ियों से दूर किया। निदा ने नन्ही अदन को सख्ती से बाजू में जकड़े रखा था। हाय अल्लाह, ये क्या हुआ? बीना बाजी जो ऊपर पहुंच चुकी थी ये मंजर देखकर चीखी। रिमशा और लाइबा बुखलाकर 7 बड़ी बड़की सीढ़ियों की तरफ दौड़ी। हतीम ने तब तक बीना बाजी की बेटी निदा से ले ली थी और अब बादिल नाख्वास्ता निदा को हाथ बढ़ाकर उठने में मदद दे रहा था। एक्सीलेटर पर बैलेंस रखना नहीं आता तो चढ़ती क्यों हो? वो बहुत बिगड़े अंदाज से निदा को घूर कर बोला तो निदा
شرمندگی سے ارک ارک ہو گئی۔ پہلے ہی ایک دم گرنے پر دل دہل گیا تھا، پھر پبلک پلیس پر لوگوں کی موجودگی اور اسمارٹ فون سے مووی بنا لینے کا خیال بھی ستا رہا تھا۔ حتیم کی بات پر وہ رونے والی ہو گئی۔ ندا تم ٹھیک تو ہو؟ عدن میری بچی؟ بینا باجی نے جھپٹ کر اپنی بچی حتیم سے لے کر اسے چوما۔ کہیں چوٹ تو نہیں لگی؟ نرمشا نے ندا کو کندھے سے لگا کر پوچھا تو اس نے نفی میں سر ہلایا، حالانکہ کمر بہت درد کر رہی تھی، مگر حتیم کے سامنے وہ کچھ کہہ نہ سکی۔ شکر سب خیر رہی، گھر جا کر صدقہ نکالوں گی، بینا باجی نے مطمئن ہو کر کہا۔ کچھ بھی کیجیے گا، ابھی تو یہاں سے چلیں، تماشا بنا دیا ہے خام خواہ۔ حتیم آف موڈ سے لفٹ کی طرف بڑھا کہ دوبارہ برقی سیڑھیوں کا رسک لینا عقل مندی نہیں تھی۔ پھر اسی موڈ سے ان سب کو اچھا سا کھانا کھلایا، مگر اب ماحول یکسر بدلا ہوا تھا۔ بینا باجی نے حتیم بھائی کو خام خواہ ساتھ لے لیا، اب دیکھو تو موڈ خراب کیے بیٹھے ہیں۔ لائبہ نے ندا کے کان میں سرگوشی کی تو ندا نے بغور حتیم کو دیکھا، جس کے وجیح چہرے پر دنیا بھر کی بیزاری طاری تھی۔ چلیں اب۔ کھانا کھا کر سب سے پہلے حتیم نے اٹھنے میں پہل کی تو یہ سب بھی اٹھ کھڑی ہوئی، پھر گاڑی میں بیٹھ کر گھر واپس آنے تک خاموشی ہی رہی۔ کیسی ہو؟ نہال نے اچانک آ کر چونکایا تھا۔ ندا بالوں میں ہیئر برش پھیرتی تھم سی گئی۔ بالکل ٹھیک، تم سناؤ؟ وہ اس کے چہرے پر گزری باتوں کا عکس ڈھونڈنے لگی۔ مزے میں؟ وہ صوفے پر دھپ سے بیٹھا۔ کیا بتاؤں، تتلیوں کے درمیان ہوں 24 گھنٹے۔ وہ چٹخارا لے کر بولا تو ندا حلق تک کڑوی ہو گئی۔ تم نے انجینئرنگ کی ہے یا فلرٹ پن میں ماسٹرز کر رکھا ہے؟ وہ چٹک کر بولی تو نہال نے کہا لگایا، جل گئی نا، شاباش، جلتی رہو، اس بہانے تمہاری کیلوریز برن ہوں گی، نہال نے مسخرے پن سے کہا۔ آج تک ایسا منگیتر دیکھا نہ سنا جو غیر لڑکیوں کو اس طرح اپنی منگیتر کے سامنے ڈسکس کرتا ہو۔ ندا بڑبڑائی تھی، تم سچ مچ والی منگیتر بنو تو میں کیوں ادھر ادھر منہ ماری کروں؟ وہ صوفے سے اٹھ کر ایک دم ندا کے مقابل کھڑا ہوا۔ کیا مطلب؟ ندا جانتی تھی اب وہ کیا کہنے والا ہے، مگر قصداً انجان بنے رہی۔ اب اتنی بچی بھی مت بنو، یونیورسٹی میں پڑھتی ہو، نیٹ یوز کرتی ہو اور ریئل فیانسی کا مطلب نہیں جانتی۔ وہ کچھ قریب آیا۔ دیکھو ندا، مجھے تم سے جو چاہیے وہ مل نہیں رہا، تبھی میں گرل فرینڈز بنا رہا ہوں، جانتی ہو نا؟ نہال نے اچانک اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا تو ندا کرنٹ کھا کر ایک دم دور ہٹی اور بے یقینی سے نہال کو دیکھا۔ آج نہال بہت کھل کر بات کر رہا تھا۔ یہی کرتی ہو میرے ساتھ، میرا ذرا سا چھونا تمہیں ناگوار گزرتا ہے۔ تم نے مجھے وہ پیار، وہ کیئر کبھی دی ہی نہیں جو منگیتر کی حیثیت سے مجھے ملنی چاہیے۔ وہ بھڑک کر بولا۔ ندا کا دل لرز اٹھا۔ کون سا پیار چاہیے تمہیں؟ جل جل کر خاک ہو گئی ہوں، رلا رلا کر مار دیا ہے۔ وہ روحانسی ہوئی۔ تو جان، کون کہتا ہے روتی رہو، لائف انجوائے کرو، کبھی گھومنے نکلو میرے ساتھ، باتیں کریں دو چار، کچھ دل کی کہیں، کچھ سنیں۔ نہال نے اسے نرم دیکھ کر اس کا ہاتھ پکڑا۔ نہال، ندا نے ناگواری سے اپنا ہاتھ کھینچا۔ ہم نکلتے تو ہیں گھومنے پھرنے ساری فیملی کو لے کر۔ نہال نے برا سا منہ بنایا۔ ایسا گھومنا نہیں، میرے ساتھ اکیلے چلو، اپنے فارم ہاؤس پر ایک دن گزاریں بھرپور طریقے سے، صرف ہم ہو اور پیار محبت کی باتیں۔ نہال نے ندا کے ہاتھ پر اپنا دباؤ بڑھایا۔ نہال، ہم عزت دار خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارے یہاں اتنی غربت صرف میاں بیوی کے درمیان ہوتی ہے۔ وہ خائف ہو کر بولی تھی۔ ہاں ہاں ہاں، لگتا نہیں تم اس زمانے کی لڑکی ہو، ایک پاپولر فکشن رائٹر، اپنی سٹوریز میں لڑکا لڑکی کو رومانس کیسے کرواتی ہو؟ کیا پچھلی صدی کی انچھوئی اور حسرت زدہ محبت کرتے ہیں تمہارے کردار؟ نہال نے کہا لگا کر طنز سے پوچھا تو ندا حیران رہ گئی۔ آج سے پہلے وہ اتنا بے باک کبھی نہیں ہوا تھا، نہ ہی کبھی اس طرح ندا کے لکھاری ہونے کو طنز کا نشانہ بنایا تھا۔ ایک رائٹر کی ویلیوز ہی اس کی لکھائی سے جھلکتی ہیں، اور میں اپنی سٹوریز میں محبت کو ایک آفاقی جذبے کے طور پر پیش کرتی ہوں۔ جو محبت کی اصلی اساس ہے وہی دکھاتی ہوں۔ میرے کردار ایک دوسرے سے باعزت محبت کرتے ہیں۔ وہ مستحکم لہجے میں بولی۔ اچھا، تو میں تم سے باعزت محبت نہیں کرتا؟ کہیں تنہائی میں مل بیٹھ کر دو چار پیار بھری باتیں کرنے سے محبت بے عزت ہو جائے گی؟ نہال نے سابقہ ٹون میں کہا۔ ہاں، اس طرح محبت رسوا ہی ہو جاتی ہے، اپنی نظروں میں آپ گر جاتی ہے۔ ندا نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ تم بلا وجہ پوز کر رہی ہو ندا، اور کب سے کرتی آ رہی ہو۔ میں فیڈ اپ ہو رہا ہوں تمہاری سو کالڈ پارسائی سے۔ نہال کے چہرے پر بیزاری چھائی ہوئی تھی۔ نہال، تم ایسے کیوں ہو؟ تمہاری فیملی کے دوسرے لڑکے بھی تو ہیں نا ہمارے، وہ تو خاندان کی لڑکیوں کو اپنی عزت سمجھتے ہیں، اور تم؟ میں نے کیا کر دیا ہے ایسا کہ تم کو اپنی عزت خطرے میں نظر آ رہی ہے؟ نہال نے درستی سے کہا۔ اور خاندان کے لڑکوں میں سر فہرست شرافت کے اونچے درجے پر تمہارے حتیم صاحب براجمان ہوں گے،
جنہوں نے کبھی کسی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا ہوگا، ہے نا؟ وہ تمسخرانہ بولا تو ندا نے تعصب سے اسے دیکھا۔ تمیز سے بات کرو، وہ ہمارے بڑے کزن ہیں۔ وہ فوراً بولی تو نہال نے سر جھٹکا۔ برے نہیں، سر چڑھے کہو۔ ہمارے بڑوں نے ان کو بہت سر چڑھا لیا ہے، خود کو بہت ذہین اور سمارٹ سمجھتے ہیں۔ خاندان کے پہلے چشم و چراغ کیا ہوئے، کنگ بن گئے۔ نہال تنفر سے بولا تھا۔ خیر چھوڑو یہ باتیں، پھر چل رہی ہو نا میرے ساتھ؟ وہ ایک دم سابقہ انداز میں پلٹا تو ندا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ نہیں، پھر سنبھل کر بولی۔ اوکے۔ نہال کے چہرے پر تناؤ کی کیفیت پیدا ہوئی۔ برداشت کرو پھر میری گرل فرینڈز اور ان سے جڑے قصے کو، وہ اطمینان سے بولا تو ندا کا دل ڈوب کر ابھرا۔ گڈ بائے، نہال کہہ کر رکا نہیں اور ندا کی آنکھیں نم ہونا شروع ہو گئیں۔ پھر کتنے ہی دن وہ بے چین رہی۔ نہال کا یہ رویہ معمول کا حصہ بن چکا تھا، مگر اس کی حساس فطرت اسے قبولنے کو تیار نہ تھی۔ یونیورسٹی میں کلاسز شروع ہونے میں ابھی وقت تھا۔ ادھر بینا روز نت نئے آؤٹنگ کے پروگرام بناتی، ندا بھی شامل ہو جاتی، پر دل کی اداسی کم نہ ہوتی۔ 2000 گز پر بنے اس کشادہ بنگلے میں سب کے پورشنز اگرچہ الگ بنے ہوئے تھے، مگر دن رات کا آنا جانا ایک دوسرے کے گھر لگا رہتا۔ حسین مینشن میں 3 بھائیوں کا خاندان بیک وقت رہائش پذیر تھا۔ برے اعتزاز حسین کی 3 بیٹیاں بینا، رمشا اور لائبہ، اور ایک اکلوتا بیٹا حتیم تھا۔ دوسرے یاز حسین کے 2 بیٹے نہال اور طلال تھے، اور تیسرے فراز حسین کی ایک اکلوتی اولاد ندا تھی، جو اکلوتی ہونے کے باعث بہت زیادہ لاڈلی تھی اور اس سے زیادہ حساس تھی۔ ایک چچا دبئی میں اپنے 2 بیٹوں اور ایک بیٹی کے ساتھ مقیم تھے۔ ایاز حسین اور فراز حسین کی بیویاں سگی بہنیں تھیں، سو دونوں بہنوں میں قربت بھی دیورانی جٹھانی کے رشتے سے بھر کر تھی۔ ان کی فیملی میں خاندان میں شادیاں کرنے کا رواج تھا، مگر رشتے بچپن میں نہیں جوڑے جاتے تھے۔ ندا کی پیدائش پر روایت بدلی اور بڑی بہن نے بہت مان سے چھوٹی بہن سے بیٹی کا رشتہ مانگ لیا۔ انکار کی کوئی گنجائش نہ تھی، 2 طرفہ رشتہ تھا۔ یوں خالہ زاد اور چچا زاد کزن بچپن کی منگنی میں بن گئے، مگر شعور کی آنکھ کھلتے ہی ندا نے اپنے اور نہال کے مابین اس نازک رشتے کو ایک اذیت کی طرح محسوس کیا۔ وجہ نہال کا بے حد بولڈ مزاج تھا۔ وہ نوجوانی میں قدم رکھتے ہی ندا کو اپنی ذاتی ملکیت سمجھنے لگا، جس پر وقت سے پہلے ہی اپنا قبضہ جما لینا چاہتا ہو۔ وہ سگا چچا زاد تھا، ایک ہی گھر میں رہتا تھا، محض پورشن الگ تھے، ہر وقت کا ساتھ اٹھنا بیٹھنا۔ ایسے میں وہ ندا کو جہاں تنہائی میں دیکھتا گھیر لیتا اور رومانس جھاڑنا شروع کر دیتا۔ ندا الگ مزاج کی لڑکی تھی، اس کو حدود سے نکلنا یا منگیتر بالکل اچھا نہ لگتا۔ وہ نہال سے کترانے لگی، اس نے نرم لہجے میں بات کرنا چھوڑ دیا۔ انگلی پکڑاؤ تو ہاتھ پکڑتا۔ معاملہ عجیب تھا، کسی سے کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی، بہن کوئی نہیں تھی۔ لے دے کے چچا زاد بہن لائبہ کو تھوڑا بہت حال دل سنا لیتی، پر کھل کر پھر بھی نہ بتا پاتی۔ وقت کچھ آگے بڑھا تو نہال دوسری لڑکیوں سے دوستیاں گانٹنے لگ گیا۔ اب ندا کو دوسری طرح تنگ کرنے لگا۔ روز نت نئی لڑکیوں کے نئے قصے، جہاں ندا نظر آتی شروع ہو جاتا۔ ندا چڑھتی چیختی کچھ بھی کرتی، نہال باز نہ آتا۔ زیادہ غصہ کرنے پر ایک ہی جواب، تم لفٹ نہیں کرواتی تو کیا کروں؟ اور ندا کو اس لفٹ کا مطلب اچھی طرح معلوم تھا، سو وہ چپکی رہتی۔ اسی ذہنی اذیت میں اس کی توجہ لکھنے کی طرف مبذول ہوئی۔ ندا کا ذہن بٹ گیا، وہ کمال کے افسانے لکھنے لگی۔ بینا باجی کے اصرار پر ایک ادارے میں افسانے بھیج دیے اور پہلے ہی ماہ ایک افسانہ چھپ گیا۔ پھر تو جیسے سلسلہ شروع ہو گیا، زندگی کا جمود چھٹا، اپنی پہچان مل گئی، سوچوں کا دھارا بدلا۔ وہ فارغ اوقات میں کاغذ قلم سے رشتہ جوڑتی تو خود کو بھی خبر نہ رہتی، مگر اس سکون میں نہال کا پھینکا پتھر تلاطم پیدا کر دیتا اور وہ اسی طرح زج کرتا کہ وہ تڑپ کر رہ جاتی۔ کچھ دنوں سے موسم سہانا ہو گیا تھا۔ صبح سویرے کالے بادل آکاش پر چھا جاتے اور بارش شروع ہو جاتی۔ ندا کو یہ موسم بہت بھاتا تھا، اس کی افسردگی کسی کونے میں جا چھپی۔ موسم کی جولانی دیکھ کر بینا نے فوراً پکنک کا پروگرام بنا لیا۔ فیملی کے ساتھ فارم ہاؤس میں ایک بھرپور دن گزارنے کا آئیڈیا سب کو پسند آیا۔ ان کی آبائی زمینوں پر بنا یہ خوبصورت فارم ہاؤس اکثر ان کی پکنک کا مرکز بنتا رہتا تھا۔ اس خوشگوار صبح حسین مینشن میں آؤٹنگ پر جانے کی ہلچل مچی تھی۔ ندا لائبہ والوں کے پورشن میں آئی تو وہ ابھی تیار ہو رہی تھی۔ السلام علیکم تایا۔ وہ لاؤنج میں بیٹھے اعتزاز حسین کے پاس آ کر بیٹھی۔ ارے ہماری بچی آئی ہے، کیسی ہو؟ وہ خوش دلی سے بولے۔ بالکل ٹھیک۔ فراز نہیں جا رہا؟ انہوں نے بابا کا پوچھا تو ندا نے نفی میں سر ہلایا۔ بابا کی طبیعت کچھ ناساز تھی۔ اتنی دیر ہو گئی ہے، تم لوگ تیاریاں ختم نہیں ہو رہی تم لوگوں کی؟ حتیم اپنے کمرے سے باہر آیا۔ وہ کالے رنگ کی شلوار قمیض میں ملبوس تھا۔
गंदमी चेहरे पर खड़े तीखे नकोश में इतनी जाज़बियत थी कि उन पर सजे मगरूर तासुरात भी भले लगते। निदा ने महवियत से उसका बेनियाज अंदाज देखा। वो निदा के पास पड़ी मेज़ पर झुककर अपना सेल चार्जिंग से निकाल रहा था। मैं मज़ीद 10 मिनट भी नहीं रुकूंगा, जिसको चलना है चले वरना बैठा रहे, वो बाआवाज़ बुलंद बोला। हतीम, तुम तो बस घोड़े पर सवार हो, बिना बाजी खफगी से बोली। हवा के ताया ने हंस के लुकमा दिया। बाबा, आप इन सबको अपनी कार में लेकर आएं, मैं अकेला ही जाता हूँ, हतीम ने नाराज़गी से कहा। बस भाई, चल रही हूँ ना निदा, तुम हमारे साथ आ जाओ, बीना बाजी ने चादर ओढ़ कर कहा। हतीम ने कार की चाबी उठाई और बाहर निकला। बीना बाजी के साथ निदा ने भी उसकी तकलीद की। पोर्च की तरफ जाते निदा ने निहाल को अपने पोर्शन की खिड़की में खड़े देखा। उसके चेहरे के नाराज़ तासुरात निदा को दूर से भी दिखाई दिए। रात को उसने फ़ोन पर निदा को अपनी कार में चलने की ऑफ़र की थी, जो निदा ने रद्द कर दी थी, और अब वो हतीम के साथ निदा को जाते देख रहा था। पोर्च में आकर ये तीनों गाड़ी में बैठे तो हतीम ने गाड़ी स्टार्ट करके गेट से बाहर निकाली। अभी कुछ दूर ही गए थे कि बीना बाजी ने वापस चलने को कहा। क्यों, क्या हुआ? निदा और हतीम ने बैक-वक्त पूछा। वो अदन को वॉशरूम जाना है, तुमने इतनी जल्दी की कि बच्ची को तैयार करके बस उठा लाई। बीना बाजी ने इल्ज़ाम हतीम के सर रखा तो वो तने हुए तासुरात से गाड़ी मोड़कर घर ले आया। बीना बच्चियों को लेकर अंदर दौड़ी। अभी तक दूसरी गाड़ियाँ पोर्च में खड़ी थी। उफ, हतीम भाई को कितनी जल्दी है हर बात की। निदा ने कौफ से फ्रंट सीट पर विराजमान हतीम की पुश्त देखी, जो हॉर्न पर हॉर्न दिए जा रहा था। आ रही हूँ, ज़रा सब्र नहीं। बीना बाजी दोनों बच्चियों को ले आई तो चेहरे पर खफगी छाई। अब पहले ही अपने काम निपटा लिया कीजिए, हतीम ने भी ऑफ मोड से कहा और गाड़ी झटके से बढ़ाई। बस तुम्हें ही जल्दी का भूत सवार है। निमशा लाइबा तो अभी चेंज कर रही थी और बाबा इत्मीनान से बैठे थे। तुम पता नहीं किस पर चले गए हो, नचा के रख दिया है। इससे अच्छा तुम्हें बाबा के साथ चली जाती। जवाबन बीना बाजी ने हतीम को आरे हाथों लिया। वो लब हिंच कर बैठा रहा। निदा ने फ्रंट मिरर से उसका तना हुआ चेहरा देखा। अरे, मेरी चादर तो वहीं रह गई। अचानक बीना बाजी ने दुहाई दी तो हतीम ने झटके से ब्रेक लगाई, फिर मुड़कर पीछे देखा। दुपट्टा तो है ना? वो बीना बाजी को देखकर बोला। हाँ, मगर मैं चादर लेती हूँ, वॉशरूम में रह गई, वापस चलो, बीना बाजी ने कहा तो हतीम ने गुस्से के घूंट भरे और गाड़ी मोड़ी। मैं बस अभी आई। वो बच्चियों के साथ फिर उतर गई। बीना बाजी भी बस बीना बाजी है, मजाल है हतीम भाई के रोब में आए। वो सोचकर मुस्कुरा दी। तुम्हें क्यों हंसी आ रही है? हतीम ने बैक्यू मिरर से देखकर कहा। तो निदा ने फ़ौरन लब खींच लिए। ये बाजी भी। वो गेट पर नज़र करके भिनाया था, फिर उसने हॉर्न पर हाथ रख दिया। निदा ने अपने कान बंद कर लिए। हम यहाँ फारिग बैठे हैं, ख्वार कर रखा है, अब आती रहें बाबा के साथ। हतीम ने बड़बड़ा कर गाड़ी स्टार्ट की और गियर बदला। आनन फानन गाड़ी सड़क पर फराटे बनने लगी। निदा ने हक्का बक्का होकर ये मंजर देखा था। हतीम भाई, बीना बाजी को तो आने देते। वो बौखलाकर बोली। तुम चुप रहो, वरना चलती गाड़ी से नीचे फेंक दूंगा। जवाबन हतीम गुस्से से बोला तो निदा दुबक कर बैठ गई। फिर मोबाइल बजा तो निदा ने कॉलर टर्न की। इधर खाली सड़क मुँह चढ़ा रही है, कहाँ हो तुम लोग? बीना बाजी ने नाराज़गी से बोली। वो बाजी, हम वहाँ से निकल आए हैं, निदा ने आहिस्तगी से कहा। क्या, मुझे छोड़कर? बीना सदमे से चिल्लाई थी। निदा ने घबराकर फ़ोन काट दिया और हतीम को देखा जो रैश ड्राइविंग कर रहा था। विंड स्क्रीन पर बरसात की बूंदें तवातर से बरस रही थी। हतीम ने कार वाइपर चला दिया। बारिश रफ्ता रफ्ता बढ़ने लगी। वो मौसम एंजॉय करने की बजाय फिक्रमंद हो गई। न जाने पीछे वो कब निकलेंगे। कह भी रहा था मौसम का भरोसा नहीं, कब बारिश तेज़ हो जाए, जल्दी चलो, मगर नहीं। हतीम ऊंची आवाज़ में बुड़बड़ाया था। निदा शीशे के पार बारिश का दबाव बढ़ते देखती रही। हतीम की उजरत अब समझ में आ रही थी। फार्म हाउस पहुंचने तक बारिश बेकाबू हो चुकी थी। चौकीदार ने गेट खोलते ही हतीम ने तेज़ी से गाड़ी अंदर की। दोनों कार से बाहर आए तो पानी की बुछाड़ ने इस्तकबाल किया। निदा दौड़कर बरामदे में आ गई। दिन में ही गहरा अंधेरा छा गया। निदा ने सेल से बीना का नंबर मिलाया, मगर नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा था। उसने बारी बारी अम्मी, लाइबा और चाची को कॉल की, पर किसी से रब्ता ना हुआ। निदा, अंदर चलो, यहाँ क्यों खड़ी हो? हतीम ने टोका तो वो अंदर चली आई। लाइट गालबन जा चुकी थी, यूपीएस चल रहा था। वो रास्ता खूबसूरत से लाउंज में आकर बैठ गई। चेहरे से परेशानी हवेदा थी। हतीम फ्रेश होकर आया तो उसे खामोश बैठे देखा। क्या हुआ, मुंह पर बाड़ा क्यों बजा रखे हैं? वो सामने सोफे पर बैठकर बोला। सब पीछे रह गए, फ़ोन भी नहीं मिल रहा, न जाने कब यहाँ पहुँचे थे। वो ग्लास वॉल पर फैलती पानी की लकीरों को देखकर बोली। अब कहाँ पहुँच सकेंगे, रास्ते में फंस गए होंगे।
یا شاید تیز بارش دیکھ کر نکلے ہی نہ ہو۔ حتیم نے لاپرواہی سے کہا تو ندا کا دل لرزا۔ تو ہم بھی واپس چلیں؟ وہ جلدی سے بولی۔ حتیم نے اسے یوں دیکھا جیسے دیوانے کو دیکھا ہو۔ دماغ تو نہیں چل گیا؟ اتنی تیز بارش میں واپس چلیں؟ میرا مطلب ہے جب رک جائے تب۔ ندا نے لب کاٹتے وضاحت دی۔ لیکن امکان نظر نہیں آ رہا۔ حتیم نے بھی گلاس وال کو دیکھا، پھر وہ اٹھ کر کسی کمرے میں چلا گیا۔ ندا بار بار سیل سے کال ملاتی پر نیٹ ورک ہنوز خراب ملتا۔ شام کے 6 اسی طرح بج گئے۔ بارش کی روانی میں فرق نہ آیا۔ اب تو بجلی بھی خوب چمک رہی تھی۔ آؤ کھانا کھا لو۔ حتیم کی آواز پر وہ چونکی۔ وہ ایک ٹرے میز پر رکھ رہا تھا۔ یہ اپنے اللہ رکھا نے بنایا ہے۔ وہ آستین فولڈ کر کے بسم اللہ کہہ کر روٹی توڑتے ہوئے بولا تو ندا کو اس پر رشک آیا۔ یہاں وہ مختلف اندیشوں میں گری ہوئی تھی اور وہ مزے سے بیٹھا تھا۔ کھاؤ بھئی۔ حتیم نے چنگیز سرکائی تو ندا نے کھانا شروع کیا۔ اللہ کرے بارش رک جائے۔ وہ دعائیں بھی مانگ رہی تھی۔ ابھی کھانا ختم ہی کیا تھا کہ UPS بند ہو گیا۔ اوہ ہو، میں جنریٹر آن کرتا ہوں۔ حتیم نے موبائل کی فلیش لائٹس آن کی اور اٹھ کر باہر چلا گیا۔ ندا نے اپنے سیل کی ٹارچ جلائی۔ کافی دیر تک جنریٹر سٹارٹ کرنے کی آوازیں آتی رہیں۔ پھر حتیم کی جھنجھلائی آواز سنائی دی۔ جنریٹر سٹارٹ کیوں نہیں ہو رہا؟ صاحب جنریٹر کی ٹینکی تو پیٹرول سے بالکل فل ہے۔ اللہ رکھا گھبرا کر بولا۔ پیٹرول بھر کر تمہاری ذمہ داری ختم ہو گئی؟ اس کی مینٹیننس کون چیک کرے گا؟ مہینوں سے بند پڑا ہے تو وقفے وقفے سے خود چلا کر دیکھ لیا کرو۔ UPS مل گیا تو ہاتھ جھاڑ کر بیٹھ گئی۔ حتیم نے اسے بری طرح جھاڑا۔ بہت زور آزمائی کرنے کے بعد وہ تن فن کرتا واپس لاؤنج میں آیا۔ لاپرواہ نوکروں سے بندہ یوں ہی اچھا۔ یہ چلے ہیں دیکھ ریکھ کرنے۔ وہ آف موڈ سے صوفے پر بیٹھا تھا۔ ندا خاموشی سے سنتی رہی۔ کتنی ہی دیر گزر گئی۔ تم اندر جا کر سو جاؤ۔ کب تک ایسے بیٹھی رہو گی؟ حتیم نے کچھ معتدل لہجے میں کہا۔ نہیں حتیم بھائی، میں یہیں ٹھیک ہوں۔ اکڑ جاؤ گی بیٹھے بیٹھے؟ جاؤ سامنے بیڈ روم میں جا کر سو جاؤ۔ اس کے اصرار پر ندا اٹھی۔ میرے سیل کی چارجنگ ختم ہو رہی ہے۔ پھر پریشانی سے حتیم کو بتایا۔ میرا سیل لے کر چلی جاؤ۔ حتیم نے فراغ دلی سے موبائل اسے دیا۔ پھر آپ اندھیرے میں رہیں گے؟ ندا کے سوال پر وہ مسکرایا۔ رہ لوں گا۔ وہ صوفے پر سیدھا لیٹ گیا۔ ندا چھوٹے قدم اٹھاتی بیڈ روم میں آ گئی۔ صاف ستھرا اور خوبصورت بیڈ روم۔ کتنا بھیانک سا لگ رہا ہے یہ کمرہ۔ ندا نے سائیں سائیں کرتے ماحول کو محسوس کرتے سوچا اور ڈبل بیڈ کے کنارے سمٹ کر لیٹ گئی۔ مختلف سوچوں کے بیچ نہ جانے کب آنکھ بند ہوئی پتہ نہیں چلا۔ اچانک کسی عجیب سے احساس میں گھر کر وہ جھٹکے سے جاگی۔ پھر آنکھیں پھاڑ کر چاروں طرف پھیلے اندھیرے کو دیکھا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ بارش کی تڑ تڑ جاری تھی۔ بادل بھی گرج رہے تھے۔ ندا نے سیل اٹھایا جس کی روشنی ختم ہو چکی تھی۔ خوف کے مارے اس کا دل ڈوبنے لگا۔ امی! وہ بے اختیار سسکی۔ بجلی کی زوردار گرج نے اسے بستر سے اٹھنے پر مجبور کر دیا۔ وہ سرپٹ باہر دوڑی۔ لاؤنج میں اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ گرتی پڑتی اندازے سے اس طرف آئی جہاں حتیم سویا ہوا تھا۔ حتیم بھائی! ندا کی روتی آواز پر وہ ہڑبڑا کر جاگا۔ ہاں کیا ہوا؟ حتیم نے اس کو دیکھنے کی کوشش کی۔ ٹارچ بند ہو گئی ہے۔ مجھے اندھیرے میں ڈر لگ رہا ہے۔ وہ روحانسی ہو کر بولی۔ خیر ہے، اپنے گھر میں بھی تو اندھیرے میں سوتی ہو۔ حتیم نے نیند سے بھری آواز میں تسلی دی۔ اپنے بیڈ روم میں ڈریم لائٹ آن ہوتی ہے، بستر اپنا ہوتا ہے۔ ندا نے جیسے اپنے ڈر کا دفاع کیا۔ اب مجبوری ہے، کیا کریں؟ تھوڑا بہادر بنو۔ حتیم اٹھ کر بیٹھ گیا۔ بجلی زور سے کڑکی تو حتیم کو سامنے ہی خوف زدہ کھڑی نظر آئی۔ مجھے ابھی گھر جانا ہے، مجھے یہاں نہیں رہنا۔ ندا نے بھیگی آواز میں ضد کی۔ پاگل مت بنو ندا۔ وہ جھنجھلایا۔ میں بیٹھا ہوں نا، اکیلی تو نہیں ہو۔ آپ نظر ہی نہیں آ رہے، ندا نے سادگی سے کہا تو حتیم بے اختیار سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ مجھے دیکھ کر کیا کرنا ہے؟ بس محسوس کرو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ پھر اس نے نرمی سے کہہ کر ندا کا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں پکڑا اور اپنے پاس بٹھا لیا۔ اب تسلی ہوئی؟ اس نے ندا کا ہاتھ دبا کر پوچھا تو ندا کو اچانک خیال آیا کہ اس اندھیری رات کی اس تنہائی میں وہ حتیم کے انتہائی قریب بیٹھی ہے، اور اس خیال کے آتے ہی اس کے مساموں سے پسینہ پھوٹ نکلا۔ کتنا ڈر رہی ہو، پورا ہاتھ پسینے میں تر ہو رہا ہے۔ حتیم نے نرم سی ہتھیلی کی نمی محسوس کی لیکن وہ خاموش رہی۔ کیا کہتی؟ اب تو دوہرے ڈر کا سامنا ہے۔ آپ سو جائیں، میں نے خام خواہ آپ کی نیند خراب کی، اس نے آہستگی سے کہا۔ اب تو ہو گئی خراب۔ حتیم نے صوفے سے ٹیک لگا لی۔ مردانہ پرفیوم کی خوشبو ندا کو ڈسٹرب کرنے لگی۔ دل بے ربط دھڑک رہا تھا۔ تمہاری پلس کی رفتار بھی بہت تیز ہے۔ حتیم نے محسوس کیا تو اس کی کلائی تھام کر نبض ٹولی۔ مجھ سے ڈر رہی ہو؟ اس نے اچانک پوچھا تھا۔ ندا کو جھٹکا سا لگا۔ بتاؤ ندا۔
حتیم نے اصرار کیا۔ ہاں، وہ صاف گوئی سے بولی۔ حتیم چپ سا ہو گیا۔ بجلی ایک بار پھر زور سے کڑکی اور اس روشنی میں ندا کا گورا سراپا چاندنی کی طرح چمکا۔ حتیم نے آہستہ سے ندا کا ہاتھ چھوڑا اور کچھ دور سرک کر بیٹھ گیا۔ کتنے ہی لمحے خاموشی کی نظر ہو گئے۔ یہ بارش کب رکے گی؟ ندا نے فکر مندی سے پوچھا۔ پتہ نہیں۔ حتیم نے ایک گہری سانس لی۔ امی پریشان ہو رہی ہوں گی۔ ایک آپ کی جلدی نے سب کچھ گڑبڑ کر دیا، وہ ناراضی سے بولی۔ جواباً حتیم خاموش رہا۔ کافی دیر یوں ہی گزر گئی۔ برسات کے زور میں کمی آئی تھی، ندا نے فوراً محسوس کیا۔ حتیم بھائی دیکھیں، بارش کم ہو رہی ہے۔ وہ گلاس وال کی طرف دوڑی جہاں سے آکاش پر اب بادل ٹکڑیوں کی صورت چھٹ رہے تھے۔ فجر کی روشنی آہستہ آہستہ پھیل رہی تھی۔ شکر رات گزر گئی، وہ سرخوشی سے بولی۔ حتیم بھائی گھر چلیں؟ وہ حتیم کے پاس آئی جو بہت تھکا سا صوفے کے اوپر سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ چلتے ہیں؟ وہ سستی سے اٹھا، میز سے گاڑی کی چابی اور موبائل اٹھایا۔ دونوں باہر نکلے تو سورج کی کرنیں بادلوں کو چیر کر نکلی تھیں۔ دھلا دھلایا ماحول بہت بھلا لگ رہا تھا۔ واؤ، بارش کے بعد سب کچھ کتنا نکھر گیا ہے، ندا نے ایک لمبی سانس لے کر کہا۔ حتیم نے گاڑی سٹارٹ کی تو اس کے لیے فرنٹ ڈور کھول دیا۔ واپسی کا سفر کافی دشوار گزار ثابت ہوا۔ ہر جگہ بارش کا پانی کھڑا تھا۔ حتیم بہت احتیاط سے ڈرائیو کر رہا تھا۔ آخر 2 گھنٹے بعد گھر پہنچے تو ندا دروازہ کھول کر فوراً اندر بھاگی جیسے کسی قید سے رہا ہوئی ہو۔ امی لاؤنج میں آئی تو سامنے ہی صوفے پر بیٹھی ماں نظر آئی۔ ندا میری جان، انہوں نے باہیں پھیلا دیں۔ ان کے ساتھ بینا باجی بیٹھی تھی۔ بینا باجی، آپ لوگ کہاں رہ گئے؟ فارم ہاؤس پہنچے نہیں؟ وہ سادگی سے پوچھنے لگی۔ ہم نے تو ابھی کچھ فاصلہ ہی طے کیا تھا کہ بارش شدید ہوگی، بابا اسی وقت واپس گھر لے آئے۔ بینا باجی معمول سے کچھ سنجیدہ تھی۔ اوہ، ندا نے افسوس سے انہیں دیکھا۔ بابا کی احتیاط پسندی تو تم جانتی ہو، ہم سمجھے تم دونوں بھی لوٹ آؤ گے مگر۔ حتیم بھائی غصے سے اتنی ریش ڈرائیونگ کر رہے تھے کہ جلدی وہاں پہنچ گئے۔ ندا نے ہنس کر کہا۔ اور چچی والے، وہ بھی آدھے راستے سے واپس آ گئے؟ ندا نے پوچھا تو باجی نے برا سا منہ بنایا۔ بھار میں گئے وہ۔ ندا اس جواب پر کچھ حیران ہوئی۔ امی، ناشتہ بنایا ہے؟ اچانک اس کو بھوک کا احساس ہوا۔ بنا رہی ہوں، پہلے تم اپنے بابا سے تو مل لو، رات سے پریشان بیٹھے ہیں، انہوں نے کہا تو ندا بابا کے بیڈ روم میں چلی آئی۔ وہ بیڈ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ بابا، وہ باپ کے سینے سے لگ گئی۔ میری بیٹی آ گئی خیر سے؟ بابا نے ندا کا سر چوما۔ ہاں بابا، بارش نے بہت تنگ کیا۔ حتیم بھائی کا غصہ تو بس بینا باجی کو چھوڑ کر چل دیے اور مجھے بتایا بینا نے۔ بیٹا کوئی بات نہیں، ایسا ہو جاتا ہے، حتیم اپنا بچہ ہے، مجھے اس پر پورا اعتبار ہے۔ وہ ندا کی پیٹ تھپ تھپا کر آہستہ سے بول رہے تھے۔ بابا، ادھر نیٹ ورک بھی کام نہیں کر رہا تھا، میں کسی کو کال نہیں کر سکی، آپ پر سب پریشان ہوئے نا؟ ندا نے وسوخ سے کہا تو وہ مسکرا دیے۔ بالکل پریشانی تو تھی۔ اچھا میں دیکھوں امی نے ناشتہ بنایا یا نہیں؟ وہ پھر باہر نکل آئی۔ کچن میں امی اور بینا باجی سر جوڑے بات کر رہی تھی، اسے دیکھ کر خاموش ہو گئی۔ پھر فریش ہو کر ناشتہ کر کے اس پر تھکن سوار ہوئی۔ اپنے روم میں آ کر بیڈ پر لیٹتے ہی اسے نیند آ گئی۔ سپہر میں وہ بیدار ہوئی اور اٹھ کر کھڑکی سے باہر دیکھا۔ موسم آج بھی ابر آلود تھا۔ یہ وقت امی بابا کے آرام کا تھا۔ سو ندا نے اپنے لیے چائے کا ایک کپ بنایا اور ٹیرس پر آ گئی۔ ہلکی بوندا باندی کا لطف لینے لگی۔ پھر لائبہ کی طرف جانے کا خیال آیا تو نیچے اتر آئی۔ امی سٹنگ روم میں فون پر کسی سے باتیں کر رہی تھی۔ انداز سوز سے بڑھا تھا۔ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپا؟ نہال کے دماغ میں تو خناس بھر گیا ہے، آپ بھی اس کا ساتھ دے رہی ہیں؟ امی غالباً چچی سے مخاطب تھی۔ ندا ٹھٹکی۔ کل سے اس کے تیور بگڑے ہوئے ہیں، کیا کیا بک رہا تھا یہاں بیٹھ کر، میری معصوم بچی پر ہزارہا الزام لگا رہا ہے۔ حتیم گھر کا بچہ ہے، دیکھا بھالا کوئی بدکماش تو نہیں، اس کے ساتھ اگر اتفاق سے ندا کو رہنا پڑ گیا تو کیا بڑی بات ہوئی، میں اپنی بچی پر آنکھیں بند کر کے اعتبار کرتی ہوں، سمجھی آپ؟ وہ اونچی آواز میں بولی تو ندا کا دل دھڑکا۔ یہ امی کیا کہہ رہی ہیں؟ نہال کیسے الزام لگا رہا ہے؟ وہ پریشان ہو گئی۔ کون سے ثبوت پیش کریں سچائی کے؟ دماغ تو نہیں چل گیا اس کا؟ امی کا بلڈ پریشر بڑھ رہا تھا۔ ندا گھبرا کر ان کے پاس آئی۔ توڑ دے منگنی، ہم خوشی سے ختم کریں گے، ایسے شکی مزاج اور ذہنی مریض کو میں اپنی بچی دینا بھی نہیں چاہتی۔ ان کا سانس چڑھ رہا تھا۔ امی، ندا نے ان کے ہاتھ سے موبائل لے لیا۔ چاچی کال کاٹ چکی تھیں۔ امی کیا ہوا ہے، آپ ٹھیک تو ہیں؟ ندا نے ان کو پانی کا گلاس دیا۔ غضب خدا کا، کل سے بکواس کیے جا رہا ہے اور آپا بجائے اس ناخلف کو سمجھانے کے اس کا ساتھ دے رہی ہیں۔ ان کا جسم کانپ رہا تھا۔ ندا کا دل ڈوب سا گیا۔ ابھی سے یہ حال ہے تو آگے کیا کرے گا؟ ہمت تو دیکھو اس کی، خود زمانے بھر کا آوارہ مزاج۔ اور وہ کہتے کہتے خاموش ہوئی۔ بہن اور دیورانی کا دوہرا رشتہ تھا، چاہت سے تمہیں مانگا تھا،
مجھ سے آپا نے بڑا ہو کر عجیب ہی مزاج کا نکلا، پھر بھی میں خاموش بیٹھی تھی کہ چلو بچہ ہے، آگے سدھر جائے گا، مگر اصلیت اب کھلی ہے۔ وہ اب گہری سانس لیتے بول رہی تھی، تو کیا امی بھی اس کی حرکتوں سے واقف تھی؟ ندا نے لب بھینچ کر سوچا، بیٹا تم پریشان مت ہونا، اللہ تمہارا نصیب اچھا کرے گا۔ پھر امی نے اس کو اپنے سینے سے لگایا تو ندا کی آنکھیں بھر آئیں۔ خاندان بھر میں یہ خبر گرما گرم خبر پھیل چکی تھی کہ نہال اور ندا کی منگنی ٹوٹ گئی ہے، اور اس خبر کی وجوہات بھی گردش کر رہی تھی۔ نہال کی امی سب کو فون کر کر کے خود بھی بتا رہی تھی۔ نہال الگ ڈھول پیٹ رہا تھا۔ سگے رشتوں کا یہ روپ دیکھ کر ایاز حسین اور ان کی بیگم ششدر رہ گئے۔ کل تک جان چھڑکنے والے آج عزت کا جنازہ نکال رہے تھے۔ رسوائی گھر کی دہلیز پر چوکڑی مار کر بیٹھ گئی۔ اعتزاز چچا اور ان کی بیگم بھی اس صورتحال سے پریشان تھے۔ ان کے بیٹے کے نام سے ایک معصوم لڑکی کو بدنام کیا جا رہا تھا۔ دونوں میاں بیوی فراز چچا کے گھر ان سے اس معاملے سے بات کرنے گئے، مگر ان کے رویے سے شدید مایوسی ہوئی۔ وہ دبے لفظوں میں اپنے بیٹے کی طرفداری کر رہے تھے۔ حتیم اور ندا کا ایک رات فارم ہاؤس پر گزارنا ان کے بیٹے کے لیے ناقابل برداشت تھا، اور وہ بے بس والدین ان کا ہر فیصلہ ماننے پر مجبور تھے۔ اعتزاز حسین نے ایک طیش بھری نظر ان مجبور میاں بیوی پر ڈالی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آپ کے خیالات اتنے پست ہوں گے کہ آپ اپنے آگے پلے بڑھے بچوں پر بے اعتباری ظاہر کریں گی۔ ندا بیٹی کے کردار کو کسی کی گواہی کی ضرورت نہیں ہے۔ رہ گئی میرے بیٹے کی بات، تو میری تربیت ایسی نہیں کہ وہ خاندان کی لڑکی تو کجا کسی غیر لڑکی پر بھی بری نظر ڈالے۔ اعتزاز حسین مستحکم لہجے میں بولے تو فراز حسین اور آمنہ بیگم چپ کے بیٹھے رہے۔ اتنا غرور اچھا نہیں ہوتا تایا، مرد ذات کو موقع ضائع کرتے کبھی نہیں دیکھا، اور جو لڑکی منگیتر کو چھوڑ کر کزن کے عشق میں گرفتار ہو اس کے کردار کی گواہی کی واقعی ضرورت نہیں۔ نہال اچانک کمرے سے نکل کر سامنے آیا۔ زبان سنبھال کر بات کرو نہال۔ اعتزاز حسین نے خشمگین نظروں سے اس کو دیکھا۔ تایا جی آپ ندا سے پوچھ کر دیکھیے گا، میرے سامنے ہر وقت حتیم کا نام لے کر آہیں بھرتی تھی کہ نہیں؟ اس کے دل میں ہمیشہ سے حتیم بسا تھا، مجھے تو وہ اسپیئر میں رکھ کر بیٹھی تھی۔ وہ تھوڑا قریب آ کر زہر آلود لہجے میں بولا، نہال میں کہتا ہوں خاموش ہو جاؤ، تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کسی نیک سیرت لڑکی پر الزام دھرنے کا۔ اچھا ہی ہوا جو ندا کی تم سے شادی نہیں ہوئی، تم اس کے قابل ہی نہیں ہو۔ اعتزاز حسین آگ بگولا ہوئے، تو آپ کا لائق فائق بیٹا ہے نا اس نیک سیرت لڑکی کے قابل، اسی سے شادی کیجیے اس کی۔ نہال دو بدو بولا تو اعتزاز حسین ششدر رہ گئے۔ ہاں کروں گا دونوں کی شادی، تم دیکھنا، ایک ہیرا لڑکی کو گنوایا ہے تم نے، اب وہ میری بہو بنے گی۔ انہوں نے ایک دم فیصلہ کیا تھا۔ آمنہ بیگم نے حیران نظروں سے میاں کو دیکھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں بابا، ندا سے میری شادی؟ حتیم نے باپ کو حیرانی سے دیکھا۔ کیوں، کیا کمی ہے ندا میں جو تم یوں سوال کر رہے ہو؟ سوال تو مجھے تم سے کرنا چاہیے۔ اس دن اپنی عجلت میں تم اس لڑکی کو دراتے ہوئے فارم ہاؤس پہنچ گئی، کچھ خیال نہیں آیا کہ میں کیا کر رہا ہوں؟ اعتزاز حسین نے بیٹے کو گھور کر دیکھا۔ اب مجھے کیا پتا تھا بارش بڑھ جائے گی اور ہمیں وہاں رہنا پڑ جائے گا۔ حتیم نے کندھے اچکا کر کہا، بس ہو گیا نا جو ہونا تھا، اب وہ معصوم بچی تمہارے نام سے بدنام ہو رہی ہے، اس کے کردار پر حرف آ رہا ہے، سو اب تمہارا فرض بنتا ہے کہ اس کو اپنا نام دو۔ انہوں نے زور دے کر کہا، اس بے حیا نہال کو تو میں 2 جوتے ماروں گا، خود سارے شہر کی لڑکیاں لے کر گھومتا ہے اور اپنی با کردار منگیتر پر انگلی اٹھاتا ہے۔ تم مانتے ہو نا کہ ندا صاف ہے، 24 گھنٹے کسی عورت کے کردار کو پرکھنے کے لیے کافی ہوتے ہیں، اور جب کردار میں جھولنا ہو تو اس عورت کو فوراً اپنا لینا عقل مندی ہے۔ اعتزاز احسن کے لہجے میں سے گہرا مشاہدہ جھلک رہا تھا۔ لیکن میرے اور اس کے مزاج میں بہت فرق ہے بابا، آپ جانتے ہیں مجھے حسن سے زیادہ ذہانت اپیل کرتی ہے، اور اس نے تو سائنس پڑھ کر نہیں دی۔ حتیم پھر اکھڑا تھا، آرٹس کے مضامین رکھنے سے کیا ذہانت میں فرق آ جاتا ہے بیٹا؟ یہ دنیا صرف سائنس پڑھنے والوں سے نہیں چل رہی، نہ ہی ذہانت کا معیار سائنس پڑھنا ہے۔ وہ اطمینان سے بولے، مجھے FRCS کرنے باہر جانا ہے، آپ جانتے ہیں میرا ویزا لگ چکا ہے۔ حتیم نے جھنجھلا کر یاد دلایا، کوئی بات نہیں، تم جا کر ڈگری لے لو، ہماری بہو ہمارے ساتھ رہے گی۔ وہ ایک ایک کر کے اس کے ہر کارڈ کو ناکارہ بنا رہے تھے۔ اور اب یہ بودے بہانے بنانا بند کرو، میں نے ایاز حسین کو زبان دے دی ہے، اسی ماہ تمہاری شادی ندا سے کر رہا ہوں۔ تمہیں اعتراض ہے تو باپ کے شملے کرون کر اس گھر سے بخوشی جا سکتے ہو۔ وہ بے نیازی سے حکم سنا کر ٹی وی کی طرف متوجہ ہو گئے۔ حتیم نے بیچارگی سے ماں کو دیکھا جو خاموشی سے باپ بیٹے کی گفتگو سن رہی تھی۔ ندا بہت خوبصورت اور پیاری عادات کی مالک لڑکی تھی، وہ اس کو بہت پسند کرتی تھی، مگر بیٹے کے مزاج سے واقف تھی۔
جو اپنی فیلڈ پر جان دیتا تھا اور اسی فیلڈ کی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا، مگر قدرت کچھ اور ہی چاہتی تھی۔ حتیم سے آنن فانن شادی طے ہو جانے پر ندا عجیب احساسات کا شکار ہو گئی۔ ان دنوں اس کے ساتھ تواتر سے انہونیاں ہو رہی تھیں۔ اس کے کردار کو جس طرح رگیدا گیا تھا، ابھی وہ اسی صدمے سے نہ سنبھلی تھی کہ اب یہ نئی بات سامنے آ گئی۔ اماں بابا بے حد مطمئن نظر آ رہے تھے، ورنہ اپنوں کی طرف سے ملی بے اعتباری نے ان کو توڑ کر رکھ دیا تھا۔ ندا کی اپنی کیفیت مختلف نہیں تھی۔ حتیم سے رشتہ جڑنے پر دل اتنا مطمئن تھا کہ جیسے اپنا مقصوم پا لیا ہو۔ ادھر لائبہ اور رمشا بھی بہت خوش تھیں۔ ان کو اپنی یہ کزن بہت پسند تھی۔ وہ جھٹ پٹ تیاریوں میں جٹ گئی۔ شادی کے انتظامات انتہائی زبردست کیے گئے تھے۔ اتنے شارٹ نوٹس پر ایسی شاندار شادی دیکھ کر خاندان کے وہ لوگ جو ندا کی جگ ہنسائی میں شریک تھے، اب حسد اور جلن کا شکار ہو گئے۔ اتنا وجیح اور لائق لڑکا ندا کا مقدر بن گیا تھا۔ فراز حسین کی فیملی کو شریک نہیں کیا گیا، مگر کچھ لوگ ان کو پل پل کی خبریں پہنچا رہے تھے۔ نکاح کے بعد اسٹیج پر دلہا دلہن کی فوٹوگرافی کا سیشن شروع ہو گیا تو خوابناک ماحول بنا دیا گیا۔ اسپاٹ لائٹ کی روشنی میں پھولوں کی خوبصورت برسات کے درمیان کیمرہ مین ان لمحوں کو یادگار بنانے پر کمر بستہ تھے۔ آپ پلیز ان کے تھوڑے نزدیک آ کر ایسے کھڑے ہوں۔ کیمرہ مین نے اشارے سے حتیم کو ندا کی کمر میں ہاتھ ڈال کر کھڑے ہونے کا کہا تو حتیم لا محالہ قریب آیا۔ اب وہ ندا کے سجے بنے روپ کو براہ راست دیکھ رہا تھا، جو دلہن کے روپ میں آج غضب ڈھا رہی تھی۔ خوبصورت تو وہ تھی، پر اتنی سنگھار نے اسے دو آتشہ کر دیا تھا۔ اب آپ اپنے ہاتھ سے بھابھی کا ہاتھ اوپر اٹھائیں اور بھابھی آپ تھوڑا گول گھومیں۔ کیمرہ مین کی بات پر حتیم کا دماغ گھوما اور اس نے ندا کو اسٹیج پر رکھے صوفے پر بٹھا دیا اور خود اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ بس اب آپ جائیں، بہت بنا لی تصویریں، وہ اپنے مخصوص موڈ میں بولا تو بینا باجی نے گھبرا کر کیمرہ مین سے شائستگی کے ساتھ معذرت کر لی تھی۔ وہ سجے سجائے بیڈ پر بیٹھی حیران آنکھوں سے حتیم کو کمرے میں ایک کونے سے دوسرے کونے میں واک کرتے دیکھ رہی تھی۔ وہ جب سے روم میں آیا تھا یہی کام کر رہا تھا۔ تم اسی وقت بینا باجی کے ساتھ اتر جاتی گاڑی سے تو ہماری زندگی میں یہ وقت نہ آیا ہوتا۔ اچانک حتیم غصے سے آ کر بیڈ پر بیٹھا تو ندا سراسیمہ سی ہو گئی۔ آپ کو ہی جلدی سوار تھی، وہ خود پر الزام برداشت نہ کر سکی۔ اچھا، سب قصور میرا، تبھی سزا بھی مجھے بڑی ملی۔ وہ پھول کی پتیاں مٹھی میں دبا کر جیسے اپنا غصہ نکال رہا تھا۔ سزا؟ یعنی مجھ سے شادی کرنا سزا ہے؟ ندا کا خوبصورت چہرہ ایک دم مرجھا گیا۔ دیکھو ندا، میرا مائنڈ سیٹ کچھ اور ہے۔ میری بھی کچھ فیوچر پلاننگز ہیں، ان میں شادی اور بچے کم از کم اگلے 5 سالوں تک شامل نہیں۔ میری فیلڈ ہی میری پہلی ترجیح اور محبت ہے۔ مجھے پہلے اپنا گول اچیو کرنا تھا اور اس کے بعد شادی۔ اور شادی کے لیے بھی میرے ذہن میں لائف پارٹنر کا تصور کسی ڈاکٹر کا تھا، لیکن تم نے درمیان میں کود کر سب گڑبڑ کر دیا۔ حتیم اسے احسان سے بتاتے ہاتھے سے اکھڑا۔ ندا کی آنکھیں نم ہوئیں۔ میری اس پلاننگ کے بیچ تم کہیں نہیں تھی، وہ جتا کر بولا تو ندا کو اپنی بے عزتی محسوس ہوئی، شدت سے، جیسے اس نے ندا سے نکاح کر کے کوئی احسان کیا ہے۔ اتنا ہی اپنا فیوچر عزیز تھا تو آپ انکار کر دیتے، اس نے ضبط سے کہا۔ بابا نے دھمکیاں دینا شروع کر دی تھیں۔ وہ گہری سانس لے کر بولا، خیر، یہ اپنی منہ دکھائی کا گفٹ لو۔ اس نے ایک مخملی کیس جیب سے نکالا اور کھول کر اس کی طرف بڑھایا۔ ایک نازک سا ڈائمنڈ سیٹ نگاہ خیرہ کرنے لگا۔ ندا نے کچھ پل اسے دیکھا، پھر اپنا شرارہ سنبھالتی بیڈ سے نیچے اتری۔ رکھیں اپنی منہ دکھائی اپنے پاس، مجھے نہیں چاہیے۔ وہ غصے سے واش روم کی طرف بڑھی۔ حتیم نے کندھے اچکا کر کیس بیڈ پر رکھ دیا۔ اندر واش روم میں بند ہو کے ندا نے ایک ایک کر کے سارے زیور اتار دیے۔ اس کا دل بھرا ہوا تھا، جی چاہتا تھا چیخ چیخ کر روئے۔ اپنا لباس بدل کر وہ واپس آئی تو حتیم اسی پوزیشن میں بیٹھا تھا۔ ندا نے بیڈ سے ایک تکیہ اٹھایا، صوفے پر رکھا اور لیٹ گئی۔ حتیم کچھ حیران ہوا۔ صوفے پر کیوں سو رہی ہو؟ بے اختیار پوچھا۔ آپ کی فیوچر پلاننگ میں میری جگہ نہیں تو بیڈ پر بھی نہیں ہونی چاہیے، وہ بھاری لہجے میں کہہ کر کروٹ بدل گئی تو حتیم خاموش سا ہو گیا۔ دوسرے دن ولیمہ تھا، سب کچھ کل کی طرح بہترین اور مکمل، لیکن ندا اندر سے ٹوٹ چکی تھی۔ آج بھی وہ بہت پیاری لگ رہی تھی، آج بھی حتیم اور اس کی جوڑی کو سراہا جا رہا تھا، پر آج اس کے احساسات بالکل مختلف تھے۔ اس نے روم میں آتے ہی اپنا لباس بدلا اور کل کی طرح صوفے پر سوئی تھی۔ حتیم نے کچھ کہنا بھی چاہا تو اس نے سننا پسند نہیں کیا۔ اب اور کچھ رہ گیا تھا کیا سننے کو؟ اور پھر اتنا کچھ سنا کر وہ کیا سنانا چاہتا ہے؟ ندا نے آنکھیں موند کر غصے سے سوچا تھا۔ 3 دن بعد حتیم کی فلائٹ تھی اور یہ ایک ہفتہ ہوا بن کر
گزر گیا۔ رات 2:30 بجے اس کو رخصت کرنے سب ایئرپورٹ گئے۔ گھر کا لاڈلا اکلوتا سپوت پہلی بار اتنی دور جا رہا تھا۔ چاچی تو کتنی ہی دیر اسے لپٹائے کھڑی رہی، بہنیں بھی باری باری گلے ملی۔ لائبہ رپشا تو باقاعدہ رونے لگی۔ ندا کچھ دور سے یہ جذباتی مناظر دیکھ رہی تھی جب بینا باجی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر حتیم کے قریب لا کر کھڑا کیا۔ لو، اب اپنی نئی نویلی بیوی کو بھی خدا حافظ کہو، وہ شوخی سے بولی تو حتیم نے پیازی کپڑوں میں ملبوس ہلکے میک اپ اور جیولری سے آراستہ ندا کو دیکھا۔ خدا حافظ ندا۔ اس نے ہاتھ بڑھایا تو ندا نے مجبوراً اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا۔ اوفو، اتنی اجنبیت، جانو مانو کے لاحقے کے بغیر صرف ندا؟ اتنے دنوں میں کوئی پیار شیار والا پیٹ نیم نہیں رکھا؟ وہ ندا کو ساتھ لگا کر حتیم سے مخاطب ہوئی تو وہ فقط مسکرایا۔ گھر سے ہی اچھی طرح مل کر نکلے ہو، اب ہمارے سامنے پوز مار رہے ہو، ہے نا؟ ان کی بات پر ندا نے جھیم کر حتیم سے اپنا ہاتھ الگ کیا۔ پھر فلائٹ کا اعلان ہوا تو وہ اپنا بیگ گھسیٹتا ان سب کو بائے کرتا اندر چلا گیا۔ ایئرپورٹ سے واپس آ کر ندا اپنے بیڈ روم میں آئی تو حتیم کی موجودگی کی چھاپ کمرے کی ہر جگہ پر تھی۔ ادھ کھلے وارڈروب سے اس کے کپڑے لٹکے نظر آ رہے تھے۔ سائڈ ٹیبل پر میڈیسن کی ایک ضخیم کتاب کے ساتھ اس کا پیا ہوا پانی کا گلاس رکھا تھا۔ اس کا تولیہ اٹھاتے وہ عجیب احساسات میں گھر گئی۔ سوچا نہیں تھا کہ کبھی حتیم کے کمرے میں وہ بھی اس کی ذاتی چیزوں کے درمیان ہوگی۔ پھر وہ بیڈ پر آ کر لیٹی تو کمفرٹ سے حتیم کے کلون کی خوشبو آنے لگی، یوں لگا وہ پاس ہی موجود ہو۔ ندا کی آنکھیں نم ہونے لگیں۔ وہ بچپن سے حتیم کو بے حد پسند کرتی آئی تھی، اس کی جھلسی عادات کی وجہ سے، مگر اس کے غصے سے خائف رہتی۔ اب حادثاتی طور پر وہ اس کی زندگی میں شامل ہو گیا تھا تو نکاح کے 2 بول پسندیدگی کو محبت میں بدل گئے تھے۔ وہ لاکھ اس کے رویے سے متنفر سہی، مگر اس کی محبت میں گرفتار ہو چکی تھی۔ زندگی نئی ڈگر پر چل پڑی تھی، مگر ندا کے لیے خاص بدلاؤ نہیں آیا تھا۔ وہ جانے پہچانے ماحول میں ہی تھی۔ تایا اور تائی ویسے ہی اس سے محبت کرتے تھے، اب تو جیسے وہ ان کے لیے اکلوتی بہو بن کر بہت اہم ہو گئی تھی۔ اس پر کوئی خاص ذمہ داری نہیں ڈالی گئی۔ گھر کے کام ملازم کرتے اور کچن شیف سنبھالتا تھا۔ ندا نے یوں نہیں جانا شروع کر دیا۔ گھر واپس آ کر وہ کھانا کھاتی، پھر تھوڑا آرام کرتی۔ شام میں سب اکٹھے چائے وغیرہ پیتے، باتیں کرتے، پھر وہ کبھی امی کی طرف ملنے چلی جاتی اور آدھا ایک گھنٹہ ٹھہر کر واپس آ جاتی۔ رات کا کھانا جلدی کھا لیا جاتا اور سب اپنے کمروں میں چلے جاتے اور یہی وقت ندا پر بھاری ہوتا۔ وہ بے خوابی کا شکار ہو گئی تھی۔ اپنے گزرے کل اور آج کو سوچتے وہ مسلسل جاگتی رہتی، اپنی زندگی میں اچانک رونما ہونے والے واقعات پر بے چین رہتی۔ عجیب بات تھی، حتیم کی موجودگی کا پورا ہفتہ اسے نیند آتی رہی، لیکن اس کے جانے کے بعد سونا مشکل ہو گیا۔ اس کیفیت میں اس نے پھر قلم سے ناطہ جوڑ لیا۔ وہ فجر تک مسلسل لکھتی رہتی، پھر اذان کے ساتھ اٹھتی اور نماز پڑھ کر کچھ دیر سو جاتی۔ صبح اس کی آنکھیں شب بیداری سے گلابی ہو رہی ہوتی۔ چونکہ آدھا دن یونی میں گزرتا سو افراد خانہ سے یہ بات مخفی رہتی۔ اس دن شام میں سب مل کر بیٹھے تھے کہ حتیم کی ویڈیو کال آ گئی۔ لائبہ خوش ہو کر بھائی سے بات کرنے لگی، پھر اس نے موبائل تائی کے ہاتھ میں دے دیا۔ تائی بیٹے کو دیکھ کر کھل اٹھی۔ کافی دیر حال احوال پوچھنے کے بعد سیل ندا کو پکڑا دیا۔ لو، اب ندا بیٹی سے بات کرو۔ ندا جو صوفے پر بیٹھی اطمینان سے چائے پی رہی تھی، ایک دم چونکی۔ موبائل کی چینج کی اسکرین پر حتیم اپنے تیکھے نقوش اور مغرور سٹائل سے موجود تھا۔ کیسی ہو ندا؟ اس نے نارمل انداز میں پوچھا۔ ٹھیک ہوں، ندا کہہ کر خاموش ہو گئی۔ کچھ دیر دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، جیسے دونوں کے پاس بولنے کو کچھ نہ ہو۔ اوکے، خدا حافظ۔ پھر حتیم نے کال منقطع کر دی۔ ارے کیا ہوا، کال کٹ گئی؟ تائی نے حیرانی سے پوچھا۔ جی، ندا کو اپنی سب کی شدت سے محسوس ہوئی۔ اس نے ستے ہوئے چہرے سے موبائل لائبہ کو دیا۔ پھر سب ادھر ادھر کی باتوں میں لگ گئے، لیکن لائبہ اس کو بغور دیکھتی رہی اور تنہائی ملتے ہی اس کو جا لیا۔ ندا، سچ سچ بتاؤ، بھائی سے تمہارا ریلیشن شپ کیسا ہے؟ وہ مشکوک انداز میں پوچھنے لگی۔ یہ تم اپنے بھائی سے پوچھو، ندا بے رخی سے بولی۔ مجھے تم بتاؤ بس، وہ بضد ہوئی۔ حتیم کے اپنے مستقبل کے حوالے سے ارادے کچھ اور ہیں لائبہ، اور اس کے سارے فیوچر پلانز میں میری جگہ کہیں نہیں ہے، ندا نے آہستگی سے کہا تو لائبہ نے بے یقینی سے دیکھا۔ یہ انہوں نے خود کہا تم سے؟ لائبہ پریشان ہوئی۔ تو اور کون کہے گا؟ ندا نے گہری سانس بھری۔ تو فیوچر پلان میں بیوی بچے شامل نہیں ہوتے کیا؟ لائبہ نے سادگی سے پوچھا۔ ہوتے ہیں، پر اپنی مرضی کے بیوی اور بچے۔ تمہارے بھائی کو اپنی ہم پیشہ بیوی چاہیے۔ ڈاکٹر ورسز ڈاکٹر۔ ندا ایک دم تلخ ہوئی۔ اوف، اب کیا کہوں، بھائی تو بالکل ہی عقل سے پیدل ہیں، ایسی پیاری لڑکی ملی اور قدر نہیں ان کو۔ لائبہ نے افسوس سے کہہ کر ندا کو دیکھا۔ خیر، تم دل پر مت لو، دیکھنا
ایک دن وہ خود ہی اپنا خیال بدلنے پر مجبور ہو جائیں گے اور ان کے فیوچر پلانس میں تم ان کی پہلی ترجیح ہوگی۔ لائبہ نے حسب عادت تسلی دی تو ندا پھیکا سا مسکرا دی۔ وقت کو گزرتے دیر نہیں لگتی۔ اس کا وقت بھی گزر رہا تھا، پڑھائی کے ساتھ ساتھ افسانہ نگاری بھی جاری تھی اور ناول نگاری بھی۔ ایک بڑے ادارے میں اس کے شائع ہوئے کسواڑ ناول نے دھوم مچا دی۔ اس کا قلم بہت رواں اور پختہ ہو گیا تھا، اس کے الفاظ میں تاثیر بڑھ گئی تھی، ادبی حلقوں میں اس کا ذکر ہونے لگا۔ وہ سوشل میڈیا میں بھی اپنی تخلیقات سے تیزی سے مشہور ہو رہی تھی۔ قاری اس کے ناول اور افسانوں کا انتظار ہر ماہ شدت سے کیا کرتے۔ اس نے بھی نیندیں گنوا کر بے تحاشا لکھنا ہی مقصد حیات بنا لیا تھا۔ لکھنے میں اس کو راحت ملتی تھی، دل کے زخم مرہم پاتے تھے، یہی اس کا کتھارسس تھا۔ جب جب حتیم کی بے روحی پر رونا آتا، اس کے قلم سے ایک شاہکار جنم لیتا، اشک کاغذ پر گرتے اور لفظوں کو امر کر دیتے، جذبات کا سمندر قلم کی سیاہی میں سمٹ آتا۔ لائبہ اور امشا کے میڈیکل کالج کی کئی لڑکیاں ندا کی فینس تھیں۔ وہ ندا سے ملنے کئی بار ان کے گھر آ چکی تھی۔ دونوں کو اس بات پر فخر ہوتا کہ ندا ان کی بھابھی ہے۔ اس لڑکے کا تو دماغ خراب ہے، کرلی اسپیشلائزیشن ہو گئے 2 سال پورے، اب واپس پاکستان آئے یا پھر کوئی نئی ڈگری لینے ادھر بیٹھ گیا ہے۔ تائی کی اونچی آواز ندا کو سنائی دی تو اس نے ٹی وی کی آواز آہستہ کر کے تائی کے کمرے کے کھلے دروازے پر نگاہ کی۔ تمہارا لاڈلا بیٹا ہے، بس ضد لگائی ہوئی ہے ڈگریوں پر ڈگریاں لینے کی۔ تایا بھی خائف ہو کر بولے، 2 سالوں میں ایک چکر ادھر کا نہیں لگایا، بیاہی بیوی کو 5 دن نصیب ہوئے اور سالوں کی جدائی دے دی۔ میں تو ندا بچی سے شرمندہ ہوں، کیا سوچتی ہوگی کتنے فخر سے میں نے اس کا رشتہ ختم ہونے پر اپنے بیٹے کو آگے کیا کہ ہمارا فرما بردار بچہ ہے، انکار نہیں کرے گا۔ اس نے مارے باندھے شادی تو کر لی پر رسیاں تڑا کر بھاگ گیا۔ میری تو ناک خاک آلود کر دی اس ناہنجار نے۔ بھائی بھابھی کی شکوہ بڑی نظریں زمین میں گاڑ دیتی ہیں۔ تایا اچھے خاصے برہم ہو کر بول رہے تھے۔ ندا نے ریموٹ صوفے پر رکھا اور اٹھ کر اپنے بیڈ روم میں آ گئی۔ تو حتیم صاحب، اب آپ اس طرح کے بہانے بنا کر وہیں رہنا چاہتے ہیں تاکہ مجھ سے جان چھڑا سکیں؟ ایک کربناک مسکراہٹ کے ساتھ اس نے سوچا اور بیڈ پر بیٹھ گئی۔ پھر سائڈ ٹیبل سے کاغذات کا پلندہ اٹھایا اور تلخ سوچوں سے نجات کی خاطر اپنی ادھوری کہانی مکمل کرنا شروع کر دی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب موبائل کی مسلسل بجتی رنگ نے اس کے لکھنے میں رخ نہ ڈالا۔ حتیم کالنگ دیکھ کر ایک پل کو دل دھڑکا، یہ مجھے کیوں کال کر رہا ہے؟ 2 سال میں پہلی بار یہ انہونی ہوئی تھی۔ سو اس نے حیران ہو کر کال اٹھائی۔ ہیلو ندا، کیسی ہو؟ حتیم نے جیسے مبول کے لہجے میں پوچھا۔ ٹھیک، ندا نے آہستہ سے کہا۔ تم سو رہی تھی، سوری فار ڈسٹربنس۔ وہ بولا تو ندا کا بے اختیار دل چاہا کہہ دے، تمہارے جانے کے بعد نیند نے بھی رخ پھیر لیا ہے، مگر وہ خاموش رہی۔ ندا، وہ بات دراصل یہ ہے کہ مجھے ایک اور امتحان دینا ہے، اس لیے میں کچھ عرصہ ابھی یہی رہنا چاہتا ہوں۔ امی بابا کو خام خواہ کا غصہ چڑھا ہوا ہے، کچھ سوچنے سمجھنے پر تیار نہیں، بس واپسی کی رٹ لگائی ہوئی ہے۔ تم ان کو سمجھاؤ، تھوڑا ریلیکس کرو، خالی MBBS سے کچھ نہیں ہوتا، ان ڈگریوں سے ہی میرا فیوچر بنے گا۔ وہ رسان سے بولا تو ندا کا دل چاہا اس خود غرض انسان کی کال کاٹ دے جو اپنی غرض پڑنے پر اس سے بات کر رہا تھا۔ وعدہ کرو سمجھاؤ گی؟ وہ اس کا سگا بن کر وعدہ لینے لگا۔ میں نہیں سمجھاؤں گی حتیم، وہ سکون سے بولی تو حتیم حیران ہوا۔ کیوں؟ حتیم نے غصے سے پوچھا۔ میری مرضی، یہ آپ کا مقدمہ ہے، آپ خود لڑیں۔ وہ بے نیازی سے بولی، ویسے بھی خود غرضی میں تو آپ نے ماسٹرز کر ہی رکھا ہے، اب دوسری ڈگریوں کو حاصل کرنے کی کیا ضرورت، اسی سے کام چل جائے گا۔ ندا کی آواز میں طنز کی آمیزش تھی۔ حتیم بے طرح چونکا۔ کیا خود غرضی دکھائی ہے میں نے محترمہ، جو آپ مجھے جتا رہی ہیں؟ وہ مخصوص تیکھے پن سے بولا۔ یہ آپ خود سے پوچھئے محترم، اچھے سے جواب مل جائے گا، ندا نے کہہ کر کھٹ سے سیل آف کر دیا اور پھر سے قلم اٹھایا، مگر اب ایک لفظ بھی نہیں لکھا جا رہا تھا۔ جھنجھلا کر اس نے پین ٹیبل پر پٹکا۔ حتیم کی آواز نے اس کو واقعی ڈسٹرب کر دیا تھا۔ دوسرے دن اس نے لائبہ سے حتیم کی کال کا ذکر کیا تو وہ بے اختیار ہنسنے لگی۔ بہت اچھا کیا تم نے۔ اس کی بات پر ندا حیران ہوئی۔ تم اس کی بہن ہی ہو نا؟ سگی؟ ہاں، مگر میں تمہاری بہن زیادہ ہوں، مجھے تمہارا احساس حتیم بھائی سے زیادہ ہے ندا۔ پھر وہ ندا سے لپٹ گئی تو ندا کی آنکھیں اتنے پیار پر نرم ہو گئیں۔ تمہارے حق کے لیے ہم سب سٹینڈ لیں گے، فکر مت کرو، جو مانگے سے ملے وہ حق نہیں ہوتا لائبہ، بھیک ہوتی ہے، ندا نے بھیگی آواز میں کہا۔ اور مجھے بھیک نہیں چاہیے۔ وہ لائبہ سے ایک دم الگ ہو کر رخ موڑ گئی۔ پتہ ہے، آج مجھ سے ایک ڈرامہ پروڈیوسر نے کانٹریکٹ کیا، وہ میرے ناول ساون کے آنسو کو ڈراماٹائز کرنا چاہتی ہیں۔
ندا نے اپنی آنکھیں صاف کرتے ہوئے بتایا تو لائبہ اچھل پڑی، کیا سچ؟ یہ تو بہت بڑی خبر ہے، اب میری بھابھی ڈرامہ رائٹر بنیں گی۔ ندا اس کو بچوں کی طرح خوش ہوتے دیکھنے لگی۔ آؤ تایا سے بات کرنی ہے۔ ندا اسے لے کر کمرے سے نکلی۔ تایا نے بھی اس خبر پر خوشی کا اظہار کیا اور ندا کو بخوشی اسکرپٹ رائٹنگ کی اجازت دے دی۔ ندا کی رائٹر فرینڈ جو اسکرین رائٹر بھی تھی، اسی کے توسط سے اس سے رابطہ کیا گیا۔ پروڈیوسر سے پہلی ہی میٹنگ کامیاب رہی۔ اس کا ون لائنز ڈسکس کیا گیا۔ کچھ ہی دنوں میں معاہدہ طے ہو گیا اور ندا نے اسکرپٹ رائٹنگ شروع کر دی۔ اس کے دن رات بہت مصروف گزرنے لگے۔ وہ ڈرامہ اسکرپٹ کے ساتھ ڈائجسٹ کے لیے قسط وار ناول بھی لکھ رہی تھی۔ سو سر اٹھانے کی فرصت نہ تھی۔ اس دوران 2-3 مرتبہ حتیم کی کال آئی، مگر اس نے نظر انداز کر دیا۔ اب بھلا مجھے کال کر کے کیا کہنا چاہتا ہوگا، سوائے اس کے کہ بابا اماں کو کنونس کروں؟ تو اس سے انکار تو میں کر ہی چکی ہوں، وہ سوچتی اور سر جھٹک دیتی۔ اس رات جب وہ حسب عادت رائٹنگ میں منہمک تھی، حتیم کی اسکائپ پر ویڈیو کال آنے لگی۔ ندا نے کال کاٹ دی۔ کال پھر آنے لگی تو ندا نے کچھ سوچ کر کال کا بٹن دبایا۔ اسکرین پر حتیم کا فریش سا چہرہ نمودار ہوا۔ السلام علیکم، ندا نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو؟ وہ اسے بغور دیکھ رہا تھا۔ ٹھیک، ندا نے یک لفظی جواب دیا۔ میرا کام کیا؟ اس نے فوراً پوچھا۔ کون سا؟ ندا انجان بنی۔ بابا اماں کو سمجھانے والا؟ نہیں، ندا نے صاف جواب دیا۔ بہت بدتمیز لڑکی ہو، میرا اتنا سا کام نہیں کر سکتی۔ تمہاری ہی وجہ سے میرے والدین میرے نہیں رہے، میری ذات یا میرے فیوچر سے ان کو ذرا دلچسپی نہیں۔ اب تو میرا فون بھی نہیں اٹھاتے، اتنا پریشان کیا ہے تم نے۔ اس کے الزامات پر ندا کا دل ٹوٹ سا گیا۔ پوری پھاپھا کٹنی ہو، سب کو اپنا ہم نوا بنا لیا ہے، وہ مزید بولا۔ ندا لب کاٹنے لگی۔ بس، یا کچھ اور بھی کہنا ہے؟ اس نے ضبط سے پوچھا۔ ویڈیو کال اٹینڈ کرنے سے پہلے دوپٹہ پہن لیتے ہیں، ذرا عقل نہیں ہے؟ حتیم کے احساس دلانے پر ندا پر شرمندگی سوار ہوئی۔ وہ لیپ ٹاپ ٹانگوں پر رکھے بیڈ پر نیند راز تھی۔ لباس بھی شب خوابی کا پہنا ہوا تھا۔ احساس ہوتے ہی وہ فوراً سیدھی ہوئی اور اپنی شرٹ درست کی۔ اب کیا فائدہ؟ حتیم کی بات پر وہ خفت زدہ ہوئی۔ ویسے اتنی رات گئے تم جاگ کر کیا کر رہی ہو؟ اس نے اچانک پوچھا۔ کچھ تو کر رہی تھی، ندا نے بے نیازی دکھائی۔ مثلاً کیا؟ حتیم اب بھی غور سے دیکھ رہا تھا۔ ندا نے سائڈ سے تکیہ اٹھا کر گود میں رکھا۔ وہ اس کی حرکت پر مبہم سا مسکرایا۔ میں آپ کو بتانے کی پابند نہیں، ندا نے کھٹ سے کہا۔ تو کس کو بتانے کی پابند ہو؟ رات کو ڈیوائسز استعمال کرنا نقصان دہ ہوتا ہے، اور لیپ ٹاپ کو ٹانگوں پر تو بالکل نہ رکھا کرو۔ حتیم ایک ڈاکٹر بن کر سمجھانے لگا۔ اور کچھ؟ ندا کو اس کا انداز ڈسٹرب کر رہا تھا۔ اور جلد از جلد میرے پیرنٹ کو سمجھاؤ، میرے فیوچر پلان کے حوالے سے ان کا کانسیپٹ کلیئر کرو۔ میں یہاں گھاس کھودنے نہیں آیا، پڑھ رہا ہوں۔ آپ کے فیوچر پلان میں بڑی بڑی ڈگریاں اور ڈاکٹر بیوی شامل ہے، یہی کانسیپٹ کلیئر کرنا ہے نا؟ ندا تلخی سے بولی۔ حتیم ایک دم ہنس دیا۔ ہا ہا ہا، بہت سمجھدار ہو تم، بالکل یہی بات کرنی ہے، کرو گی نا؟ وہ ملتجی انداز میں اسے دیکھنے لگا۔ کبھی نہیں۔ ندا نے لیپ ٹاپ کو زور سے بند کیا اور بیڈ کے نیچے لٹکا دیا۔ 8 ماہ کی دن رات کی محنت رنگ لائی اور بالآخر اس کا ڈرامہ آن ایئر ہو گیا۔ ڈرامے کے پروموز اتنے متاثر کن تھے کہ ناظرین کو کئی مہینوں سے اس کا شدت سے انتظار تھا۔ ڈرامہ کا شاندار OST سانگ بھی دھوم مچا گیا۔ یوٹیوب پر اس کو سینکڑوں بار دیکھا اور شیئر کیا گیا۔ ڈرامے کی پہلی قسط تھی، جاندار تھی۔ اداکاروں کی لاجواب اداکاری نے ندا کے لکھے گئے مکالموں میں جان ڈال دی۔ گھر کے جملہ افراد خانہ نے ایک ساتھ بیٹھ کر یہ ڈرامہ دیکھا اور ڈرامہ ختم ہوتے ہی ندا کو بہت داد دی۔ تایا نے اٹھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا، ڈھیروں دعائیں دے ڈالیں۔ تائی نے بھی گلے لگایا۔ خوب ترقی کرو، سدا سہاگن رہو۔ ان کی دعا پر ندا کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ لائبہ اور رمشا کی دوستوں کے فون آنا شروع ہو گئے۔ وہ ڈرامے کی پہلی قسط پر تبصرہ کر کے مبارکباد دے رہی تھیں۔ ندا تشکر کا طاقتور احساس لیے اپنے رب کے آگے سجدہ ریز ہو گئی، جس نے اس کو اس کی اوقات سے زیادہ نوازا تھا۔ ساون کے آنسو جس تیزی سے مقبولیت کے مدارج طے کر رہا تھا، ندا کی ڈیمانڈ بھی اسی تیزی سے بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ ایک دم سے اسپاٹ لائٹ میں آ گئی۔ کئی بڑے پروجیکٹس کی آفرز آئیں۔ ندا تعداد سے زیادہ معیار پر یقین رکھتی تھی، سو ان میں سے سوچ سمجھ کر اس نے چند ہی سائن کیے۔ وہ اپنا سارا فوکس اپنی لکھائی پر رکھنا چاہتی تھی۔ سوشلائز ہونا اسے پسند نہیں تھا، مگر یہ چند شوز کا جانا ہی دھماکہ کر گیا۔ خوبصورت الفاظ کو عمدہ بنت دینے والی رائٹر خود اتنی حسین اور کم عمر ہوگی، ناظرین یہ دیکھ کر حیران رہ گئے۔
پھر تو اس کی شوز میں شرکت کی تصاویر اور ویڈیوز تیزی سے سوشل میڈیا پر وائرل ہونا شروع ہو گئی۔ مختلف فین پیجز اور گروپس میں اس کی فینس نے پرزور فرمائش کی کہ وہ اپنے ڈراموں میں آن ایئر ایز آ ہیروئن جلوہ گر ہو تاکہ ٹی وی کو بیک وقت ایک خوبصورت اور ذہین اداکارہ نصیب ہو۔ لائبہ اور رمشا ان پیجز کو فالو کر رہی تھی۔ دونوں جب یہ باتیں پڑھتی تو بے انتہا خوش ہو جاتی، فوراً آ کر ندا سے شیئر کرتی۔ ندا سن کر بس مسکراتی رہتی۔ اللہ نے تھوڑی تکالیف دے کر بدلے میں بے حساب خوشیاں دے دی تھی، وہ سوچتی اور شکر گزار ہوتی۔ رمشا نے ہاؤس جاب مکمل کی تو اس کی شادی طے ہو گئی۔ وہ اپنی خالہ زاد سے منسوب تھی، کئی سال سے اس کی ڈاکٹری مکمل ہونے کا انتظار کیا جا رہا تھا۔ 1 ماہ بعد کی تاریخ اس کے سسرالیوں کو دے دی گئی۔ حتیم کو بھی فون کھڑکایا گیا۔ تایا نے اچھی خاصی دھمکیاں دے کر اس کو ہر صورت پاکستان آنے کا کہا۔ اس کو گئے 4 سال ہونے کو آ رہے تھے، یہ ایک لمبا عرصہ تھا۔ تایا تائی اس پر غصہ ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی صورت دیکھنے کو بھی بے تاب تھے۔ گھر میں شادی کی روایتی ہلچل مچ گئی۔ ندا نے بھی لکھنا لکھانا ترک کر کے لائبہ اور رمشا کے ساتھ شاپنگ پر جانا شروع کر دیا۔ کام بہت زیادہ تھے اور وقت بہت کم۔ اس دن بھی وہ شاپنگ کر کے تھکی ہاری گھر لوٹی تو ندا شاپرز لائبہ کے حوالے کر کے سیدھا اپنے بیڈ روم میں چلی گئی۔ کمرے میں نیم اندھیرا تھا۔ وہ دوپٹہ اور سینڈلز اتار کر بیڈ پر لیٹ گئی۔ کمفرٹ اوڑھ لیا۔ ابھی شام کے 6 بجے تھے۔ اس کا ارادہ تھوڑی دیر آرام کر کے اٹھنے کا تھا۔ وہ آنکھیں موند کر سونے کی کوشش کرنے لگی مگر ایک عجیب احساس نیند میں حائل ہو رہا تھا۔ کمفرٹ سے حتیم کے محسوس کولون کی خوشبو آ رہی تھی۔ یہ خوشبو اس کے جانے کے چند دنوں بعد تک بستر پر موجود رہی تھی۔ پھر 4 سال ندا اس خوشبو سے محروم رہی، مگر اب پھر سے حتیم شاید مجھے آج کل بہت یاد آنے لگا ہے، فارغ جو ہو گئی ہوں، لکھنے سے ذہن بٹا رہتا تھا۔ ندا نے وجہ تلاش کی، پھر اپنی قوت شامہ کو بڑی ذمہ قرار دے کر کروٹ بدلی۔ پھر کچھ محسوس ہونے پر ایک دم اٹھ کر بیٹھ گئی اور آنکھیں پھاڑ کر بستر کے دوسری طرف بے خبر سوئے حتیم کو دیکھا۔ مائی گاڈ، یہ کب آیا؟ وہ حیران سی ہوئی۔ اس دوران اس کی موجودگی سے حتیم کی آنکھ کھل گئی تھی۔ اس نے سائڈ ٹیبل پر دھرا لیمپ ہاتھ مار کر آن کیا۔ ندا قریب ہی بیٹھی نظر آئی۔ اس نے جوائی لے کر ایک زبردست انگڑائی لی اور اٹھ بیٹھا۔ دوپہر 1 بجے سے آیا ہوا ہوں، آپ کے سیر سپاٹے اب ختم ہوئے ہیں ندا صاحبہ؟ وہ تیکھے انداز میں اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ آپ نے آنے کی اطلاع دی ہوتی تو آپ کی راہوں میں پھول بچھاتی حتیم صاحب، وہ طنزیہ کہہ کر بیڈ سے اترنے لگی۔ حتیم نے فوراً اس کا بازو پکڑا۔ بڑے تیور دکھا رہی ہو، میرا فون نہیں اٹھاتی، میرے کہے کو نظر انداز کرتی ہو، نکالوں ابھی آپ کے کسبل؟ وہ اس کا بازو پیچھے کی طرف موڑ کر بولا تو ندا ہلکا سا چیخی۔ چھوڑے مجھے، خود غرض اور منافق انسان، یہ تم مجھے خود غرضی کے طعنے کیوں دیتی ہو بار بار؟ حتیم ایک دم غصے میں آیا اور اس کے بازو کو زور سے دبایا۔ کیونکہ آپ ہیں خود غرض اور اب میرا بازو چھوڑیں ورنہ میں چیخ چیخ کر سارے گھر کو اکٹھا کر لوں گی۔ ندا نے زور لگا کر خود کو چھڑاتے دھمکی دی۔ اچھا کیا کہوں گی، میں کیا کر رہا تھا؟ وہ اس کے اتنے قریب آیا کہ اس کی سانسیں ندا کے چہرے سے ٹکرانے لگیں۔ ندا اتنی قربت پر خاموش سی ہو گئی۔ ان سے مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، میں آپ سے کہہ رہی ہوں، آئی ہیٹ یو حتیم۔ وہ اپنی کمزوری پر قابو پا کر ہموار لہجے میں بولی تو حتیم کی گرفت ڈھیلی پڑی۔ ندا فوراً دور ہوئی اور جھٹ بیڈ سے اتری۔ میں نے آپ کو بہت اچھا سمجھا تھا حتیم، مگر آپ بہت برے ہیں، دنیا کے سب سے برے انسان، سب سے برے۔ وہ بے اختیار روتے ہوئے کمرے سے باہر آ گئی۔ حتیم نے ان چند دنوں میں تایا کا کافی ہاتھ بٹایا تھا۔ وہ اس سے مل کر سارے گلے بلا بیٹھے۔ تائی تو ہر وقت لاڈلے بیٹے کے صدقے بھاری جاتی، اس کی پسند کو مد نظر رکھ کر پکوان بنواتی۔ گھر میں اس کے آنے سے رونق آ گئی تھی۔ ندا نے یہ تسلیم کیا۔ لائبہ اور رمشا بھی طویل عرصے بعد بھائی سے مل کر خوش ہوئی تھی۔ بینا باجی بھی آ گئی تھی۔ اگرچہ موقع ایسا تھا کہ مل بیٹھ کر تفصیلی بات چیت کرنے کا وقت بہت کم مل رہا تھا، پھر بھی سب خوش تھے۔ بس ندا اور حتیم کے درمیان سرد مہری قائم تھی۔ پہلے دن کے بعد حتیم بھی فاصلے پر تھا۔ سب کے سامنے تھوڑی بہت بات ہو جاتی مگر کمرے میں آ کر دونوں اجنبی بن جاتے۔ ندا پھر سے صوفے پر سونے لگی۔ آج کل لکھنا چھوڑا ہوا تھا تو جلدی سونے لگی اور حیرت انگیز طور پر نیند بھی پھر سے مہربان ہو گئی۔ وہ لیٹتے ہی سو جاتی۔ حتیم کی کمرے میں موجودگی ایسی لوری ہے جو مجھے کسی بچے کی طرح بے خبر سلا دیتی ہے، ندا تعجب سے سوچتی۔ اس دن اس کے ڈرامے کا لاسٹ ایپیسوڈ آن ایئر تھا۔ سب گھر والے حسب عادت رات کے 8 بجے ٹی وی لاؤنج میں جمع ہو گئے اور اشتیاق سے ٹی وی دیکھنے لگے۔ حتیم بھی آ کر بیٹھا تھا اور سب کے خوشی سے کھلتے چہرے دیکھنے لگا۔ ڈرامہ شروع ہوا تو اس کو دم ساتھ کر دیکھنے پر مجبور ہو گیا۔ آخری قسط کے مناظر بہت دلچسپ اور اثر انگیز تھے۔ ہر کردار ڈوب کر اداکاری کر رہا تھا۔ زبردست جذباتی مکالمات نے دلوں کو گداز کر دیا۔
بالآخر اختتامی قسط میں ڈرامے کو عمدہ طریقے سے اپنی انجام کی طرف پہنچایا گیا تھا۔ ڈرامہ ختم ہوا تو جیسے کوئی سحر ٹوٹا۔ نمشا نے ٹی وی آف کر دیا۔ اب وہ اور لائبہ خوشی سے اچھل کر ندا سے لپٹ رہی تھی، اسے اتنے زبردست ڈرامے کے بخیر انجام دینے پر مبارکبادیں دے رہی تھی۔ حتیم نے ندا کا چہرہ دیکھا جو اندرونی خوشی سے جگمگا رہا تھا۔ وہ اب تایا سے ستائشی الفاظ سن کر مسرور ہو رہی تھی۔ پھر اس کے سیل پر فون کالز کا تانتا بن گیا۔ وہ مختلف لوگوں کا رسپانس سن کر مسکراتی رہی۔ رات کے کھانے کے بعد دونوں کمرے میں آئے تو آج ندا کو سونے کی فرصت نہیں مل رہی تھی۔ میسیجز کی ٹونز بجتی، کبھی فیس بک سے پیغام آتے۔ وہ شکریہ کے الفاظ ٹائپ کرتے کرتے تھک سی گئی۔ پھر کانٹیننٹ ہیڈ کا فون آیا تو وہ اس کے ساتھ سیلیبریٹنگ ڈنر کا پروگرام ڈسکس کرنے لگی۔ حتیم اس کو کافی دیر اس طرح مگن دیکھتا رہا۔ آج وہ صوفے پر جانا بھول گئی تھی، بلکہ بیڈ کے ایک طرف بیٹھی موبائل میں مصروف تھی۔ ندا، حتیم نے اچانک اس کا ہاتھ پکڑ کر پکارا تو وہ چونکی۔ مبارک ہو، وہ اس کا ہاتھ دبا کر بولا تو ندا کے ہاتھ سے موبائل پھسل کر گرا۔ اس نے حتیم کو دیکھا جس کے تیکھے نقوش میں نرمی کا تاثر تھا۔ زبردست اور منفرد ڈرامہ لکھا ندا۔ میں مکمل تو نہیں دیکھ سکا، لیکن لاسٹ ایپیسوڈ لاجواب تھی، اور آج مجھے پتہ چلا کہ تم بہت ٹیلنٹڈ ہو یار۔ وہ ستائشی انداز میں اسے دیکھنے لگا تو ندا کے حلق میں نمی اترنے لگی۔ میں ٹیلنٹڈ نہیں ہوں حتیم، ذہانت تو صرف میڈیسن پڑھنے والوں میں ہوتی ہے، باقی سب تو عقل سے کورے ہوتے ہیں۔ وہ تلخ ہو کر بولی تو حتیم ذرا سا خفت زدہ ہو گیا۔ اب ایسی بات بھی نہیں ہے، ایسی ہی بات ہے۔ آپ کے ارشادات مجھے اچھی طرح یاد ہیں، آپ مہربانی فرما کر خیالات مت بدلیں اپنے۔ وہ ہاتھ چھڑا کر دور ہٹی۔ میں غلطی پر تھا ندا، حتیم آہستہ سے کہہ کر پھر قریب آیا۔ غلطی؟ آپ بھول گئے ہیں کہ آپ کے پلانز میں ایک ذہین ڈاکٹر بیوی شامل تھی۔ پلان 1 اسپیشلائزیشن کرنا، پلان 2 لیڈی ڈاکٹر سے شادی کرنا۔ پلان 1 تکمیل پا گیا، پلان 2 کو جلد انجام دے دیجیے۔ میں آپ کی راہ کا کانٹا ہوں، مجھے نکال پھینکیے۔ جہاں 4 سال آپ کے بغیر گزارے ہیں وہاں باقی زندگی بھی گزر جائے گی۔ وہ غصے سے بیڈ سے اتر کر کھڑی ہوگی اور تن فن کرتی صوفے پر جا کر لیٹ گئی۔ لائٹ بند کر دیں، مجھے نیند آ رہی ہے۔ پھر وہ بازو آنکھوں پر رکھ کر بھاری آواز میں بولی تو حتیم لب بھینچ کر اس کو دیکھتا رہ گیا۔ دونوں کے درمیان پھر سرد مہری کی لکیر کھنچ گئی تھی، جس کو حتیم کی طرف سے پاٹنے کی کوشش ہر بار ندا ناکام بنا دیتی۔ اسے اپنے روتے سے سکتے 4 سالوں کا غم نہیں بھولتا تھا۔ حتیم مہربان ہوا ہے تو اس کی وجہ میری محبت نہیں، وہ ذہانت ہے جو اسے اب نظر آئی ہے۔ ندا کو یہ زہریلی سوچ آتی اور حتیم سے متنفر کر دیتی۔ اسی کھینچا تانی میں رمشا کی شادی کا فنکشن بھی آ پہنچا۔ ندا نے فنکشن کے مناسبت سے ہی سی گرین کلر کی پیروں کو چھوتی لمبی میکسی پہنی تھی، جس پر نفیس سا سلور کام تھا۔ بالوں کو بلو ڈرائی کر کے سلیقے سے میک اپ کیے وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ شادی بینکویٹ میں تھی۔ دولہا دلہن کی آمد کے بعد ان کے فوٹو سیشن کا طویل دور شروع ہوا تو ندا اسٹیج سے اتر کر نیچے آ گئی۔ یہاں لائبہ اور رمشا کی کلاس میٹ نے اسے گھیر لیا اور اس کے ڈرامے کے متعلق اظہار کرنے لگی۔ ندا مسکرا کر ان کے تبصرے سنتی رہی، پھر وہ اس کے ساتھ سیلفیز کھنچوانے لگی۔ آپ ماشاءاللہ بہت پیاری ہیں، بہت فوٹو جینک چہرہ ہے، رمشا کی دوست ہبا نے موبائل سے تصاویر دکھاتے ہوئے کہا تو ندا مسکرا دی۔ ان کے شوہر بھی بہت پیارے ہیں، کیا خیال ہے؟ حتیم نے اچانک آ کر ندا کی کمر میں ہاتھ ڈال دیا۔ ندا ایک دم چونکی، جبکہ ہبا ہنسنے لگی۔ کیوں نہیں ہوں کیا؟ حتیم نے مسکرا کر پوچھا۔ آپ پیارے نہیں، بہت ہینڈسم ہیں، اور میں مزید کچھ بولوں گی تو بھابھی کو برا لگ سکتا ہے، ہبا نے منہ پھٹ انداز میں کہا تو حتیم نے کہا لگایا۔ ارے نہیں، یہ برا نہیں مانتی، بہت کھلے ذہن کی ہے، انفیکٹ یہ تو میرے لیے کسی ڈاکٹر بیوی کی تلاش میں ہے، حتیم نے ندا کو ساتھ لگاتے ہوئے کہا تو ہبا کی آنکھیں پھیل گئی۔ ریئلی؟ آپ دونوں کا تو ایک دم پرفیکٹ کپل ہے، وہ فوراً بولی۔ وہی تو میں بھی سمجھاتا ہوں ان کو، مجھے ایک جانی مانی رائٹر بیوی مل گئی ہے، اب ڈاکٹر کی کیا ضرورت؟ مگر یہ ڈرامہ کوئین مانتی نہیں۔ حتیم نے ندا کو شرارت سے دیکھا تو ندا نے خفا نظر اس پر ڈالی۔ ہبا بھی حتیم کی شرارت سمجھ کر مسکرائی اور ایکسکیوز کرتے چلی گئی۔ ڈرامہ کوئین کس کو کہا؟ اس کے جاتے ہی ندا غصہ ہوئی۔ تمہیں اور کسے؟ حتیم نے کندھے اچکائے۔ ڈرامہ کوئین نہیں ہو کیا؟ اتنا اچھا ڈرامہ لکھا ہے، وہ مسکرا کر کہہ رہا تھا۔ میں سب سمجھ رہی ہوں، ندا نے خفگی سے کہا۔ تم کچھ سمجھ ہی تو نہیں رہی، حتیم نے بے چارگی سے اسے دیکھا۔ لائبہ، ہم دونوں کی تصویر بناؤ، پھر اس نے پاس گزرتی لائبہ سے کہا اور ندا سے جڑ کر کھڑا ہو گیا۔ ندا بھابھی، اسمائل پلیز۔ لائبہ کو اس کے تنے نقوش کھٹکے۔ ندا مشکل مسکرائی۔ لائبہ نے کئی تصاویر کھٹا کھٹ لے ڈالیں۔
ندا کو حتیم کا اپنی شادی پر بے دلی سے تصویر اتروانا یاد آیا تو وہ بد دلی سے حتیم سے دور ہوئی اور تیز قدموں سے اسٹیج پر چڑھ گئی۔ کھانے کے بعد رمشا کی رخصتی عمل میں لائی گئی۔ وہ ماں بہنوں سے لپٹ کر بے اختیار رونے لگی۔ پھر وہ ندا کے گلے لگی۔ ندا نے اس کے آنسو صاف کیے۔ بس کرو رمشا۔ ندا کو خود رونا آ رہا تھا۔ رمشا کے روپ میں اپنا آپ دکھائی دے رہا تھا۔ رمشا سے الگ ہو کر وہ بھی بے آواز روتی ہوئی کافی دور جا کر کھڑی ہو گئی۔ رمشا کو گاڑی میں بٹھا کر رخصت کیا جا رہا تھا۔ ندا نے موبائل میں ٹائم دیکھا۔ رات کے 11:15 بج رہے تھے۔ ہیلو، اب کیا یہاں رہ کر تم نے کیٹرنگ والوں کے ساتھ برتن سمیٹنے ہیں؟ حتیم نے آ کر بازو سے پکڑا تو وہ چونکی۔ چلو بھائی، وہ اسے لے کر اپنی گاڑی کی طرف بڑھا۔ تائی اور لائبہ کہاں ہے؟ ندا نے بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ وہ بابا کے ساتھ ہیں، حتیم نے کہہ کر گاڑی سٹارٹ کر دی اور CD پلیئر چلا دیا۔ ساحر علی بگا کی آواز گاڑی میں گونجنے لگی۔ ساکو ڈھول منانا ایسا ساکو ڈھول یار منانا ابھاوے پاویں سردی بازی لگ جاوے۔ اونچے سروں میں گانے کے ساتھ گنگناتے اس نے ندا کو دیکھا۔ ندا اس کی آنکھوں کے تاثر سے کنفیوز ہوئی۔ اے خو خطرہ چانا آئے بھاویں سردی بازی لگ جاوے۔ وہ اسٹیئرنگ بجاتے مسلسل اسے دیکھ رہا تھا۔ گانا چھوڑیں اور سامنے دیکھ کر چلائیں۔ وہ بے رام ہو کر بولی تو حتیم نے سر ہلا کر فرمانبرداری کا اعلیٰ مظاہرہ کیا اور نظریں ونڈ اسکرین پر جما دی۔ ندا کچھ پرسکون ہوئی اور سیٹ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ پھر بھی گانے کے بول اسے ڈسٹرب کر رہے تھے۔ ندا نے تسلیم کیا کہ حتیم کی آواز بہت خوبصورت ہے۔ بڑے بھول جے بول دیویں تے سونیے تیرا جاندہ کیے۔ حتیم نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ندا کا دل دھڑک اٹھا۔ دل تون لے کر جان تلک جو کچھ بھی یہ تیرے۔ حتیم نے اس ہاتھ کا اٹھا کر اپنے سینے پر رکھا۔ ندا کی سانسیں بے ترتیب ہونے لگی۔ بظاہر وہ ٹھوس بیٹھی تھی۔ حتیم بہت رنگ میں تھا۔ اس کا یہ روپ ندا نے پہلی بار دیکھا تھا۔ گانا ختم ہوا تو ندا نے اطمینان کا سانس لیا۔ کافی دیر بعد اس نے محسوس کیا کہ سفر ختم ہونے میں نہیں آ رہا۔ شادی ہال سے گھر تک کی ڈرائیو بمشکل 15 منٹ کی تھی اور ان کو سفر کرتے پون گھنٹہ ہو گیا تھا۔ یہ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ وہ بے چین ہو کر پوچھ بیٹھی۔ اطمینان رکھو، تمہیں اغوا کر کے نہیں لے جا رہا، حتیم نے مگن انداز میں کہا تو ندا چپ ہو گئی۔ گاڑی فارم ہاؤس کے کھلے گیٹ کو کراس کرتی اندر داخل ہوئی تو ندا نے حیران ہو کر حتیم کو دیکھا جو گاڑی سے نیچے اتر رہا تھا۔ ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ ندا تیزی سے اندر جاتے حتیم کے پیچھے آئی اور کڑے انداز میں پوچھا۔ پکنک منانے، وہ اطمینان سے کہہ کر سٹنگ روم کے صوفے پر بیٹھا ہے۔ ندا کا منہ ذرا سا واہ ہوا۔ حتیم کے ہاتھ میں ایک چاپر تھا جس میں سے اس نے ایک بڑا سا کیک برآمد کیا اور سینٹرل ٹیبل پر رکھا۔ آؤ اپنی چوتھی میرج اینیورسری کا کیک کاٹیں۔ وہ نفیس سی چھری ہاتھ میں لے کر بولا تو ندا چونکی۔ آج 22 مارچ ان کی شادی کی تاریخ تھی۔ کم آن ندا۔ اس کے اصرار پر ندا میکانکی انداز میں اس کے قریب بیٹھ گئی۔ سرخ رنگ کا دل کی شکل کا کیک تھا جس پر وائٹ کلر سے ہیپی اینیورسری کے حروف لکھے گئے تھے۔ حتیم نے اس کے ہاتھ میں چھری دی اور اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ کر کیک پر پھیرنے لگا۔ ہیپی اینیورسری ندا اینڈ حتیم۔ وہ بآواز بلند گنگنایا، پھر ایک پیس کاٹ کر اس کے منہ میں ڈالا۔ ندا نے بیکے حلق سے وہ کے پیس اندر اتارا۔ یہ لو تمہارا اینیورسری گفٹ۔ حتیم نے ایک خوبصورت پیکنگ والا باکس اس کی گود میں رکھا۔ کھول کر نہیں دیکھو گی کیا دیا ہے؟ ندا کے ٹھوس انداز پر حتیم مایوس ہوا۔ نہیں، آپ نے 4 سالوں میں مجھے نظر اندازی اور خود سے دوری کے اتنے قیمتی تحائف دیے ہیں کہ اب کسی اور تحفے کی طلب ہی نہیں ہے۔ وہ بھیگی آواز میں بولی تو وہ خاموش سا ہو گیا۔ اسی لیے تمہیں یہاں لایا ہوں کہ تم کھل کر اپنی بھڑاس مجھ پر نکال لو۔ دل میں پالنے سے وہ ناسور بن جاتے ہیں ندا، زخم ناسور بن جاتے ہیں ندا۔ پھر وہ سنجیدگی سے بولا، ناسور تو بن چکے ہیں حتیم۔ ندا نے صوفے سے ٹیک لگا لی۔ تمہیں یاد ہے ندا، فارم ہاؤس میں گزری وہ رات جب ہم دونوں تنہا تھے؟ حتیم کی بات پر ندا کے ذہن میں وہ رات تازہ ہو گئی جس کی صبح نے اس کی زندگی ہی بدل دی تھی۔ اس رات جب تم یہاں اس صوفے پر میرے بالکل قریب بیٹھی تھی اور تمہارا ہاتھ میرے ہاتھ میں تھا۔ حتیم نے یاد دلایا تو اس کی کیفیت عجیب ہو گئی۔ کیسے بھول سکتی ہوں وہ رات؟ ندا نے آہستگی سے کہا۔ برسات کی اس اندھیری رات میں خوف زدہ سی ندا میرا ہاتھ تھامے مجھ سے ہی ڈری ہوئی تھی، میرے دل میں اتر گئی تھی۔ حتیم نے کہا تو ندا نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ ہاں ندا، وہی لمحے تھے جب تمہاری محبت میرے دل میں بنا دستک دیے اندر چلی آئی۔
تم مجھ سے ڈر رہی تھی اور میں اپنے جذبوں سے۔ پھر اس رات کی صبح میں نے اپنے جذبوں کو خود ہی جھٹلا دیا اور بعد کے دنوں میں ہر بار جھٹلاتا رہا۔ میں نے شروع سے اپنی پسند کا ایک معیار مقرر کر رکھا تھا جس میں کمی بیشی کی گنجائش نہیں تھی۔ تم کسی طرح اس معیار پر پورا نہیں اترتی تھی، لیکن میرا دل اچانک ہی تم پر آ گیا تھا۔ پھر جب بابا نے ہم دونوں کی شادی کی بات کی تو لاکھ انکار کے باوجود میرے اندر کہیں اقرار موجود تھا، مگر میری پریکٹیکل سوچ مجھے باز رکھ رہی تھی۔ میں یکسو ہو کر اپنا گول حاصل کرنا چاہتا تھا۔ تبھی پہلی رات تمہیں صاف صاف جتا دیا اور تمہیں اپنی فیوچر پلاننگز بتا دی، لیکن تم نے تو میری توقع سے زیادہ ری ایکٹ کیا۔ تم تھوڑا نرم رہتی تو شاید میرا دل مجھے ہرگز تمہیں اپنانے پر شاید میرا دل مجھے ہرا کر تمہیں اپنانے پر مجبور کر دیتا۔ وہ تھوڑی دیر خاموش ہوا۔ یعنی یہ میری غلطی ہے؟ آپ کی باتیں سننے کے بعد میں آپ کے قدموں میں گر جاتی کہ خدا را مجھے اپنا لو حتیم۔ تب آپ مجھ پر احسان کر کے مجھے چند گھڑیاں قربت کی عنایت کر دیتے۔ ندا تیوریاں چڑھا کر بولی تو حتیم بے اختیار ہنسا۔ بہت تیز ہو ندا، بس شکل سے معصوم نظر آتی ہو۔ خیر پھر میں باہر چلا گیا تو پڑھائی میں سنجیدگی سے منہمک ہو گیا۔ گھر والوں سے بات ہو جاتی تھی، تم سے رابطہ نہیں تھا، مگر میں نے تمہیں بہت یاد کیا ہے ندا۔ اس پر میرے اللہ کی گواہی کافی ہے۔ میں تمہیں جتانا نہیں چاہتا، بس بتا رہا ہوں۔ پھر جب میری واپسی کا اصرار بڑھا تو میرے انکار پر سب نے میرا بائیکاٹ کر دیا۔ مجھے اپنی ڈگری مکمل کرنی تھی، سب کے علم میں تھا، پھر بھی خفا ہو گئے تو میں نے تمہیں کال ملائی۔ تمہاری آواز سن کر ایک بار پھر دل بے اختیار ہوا۔ مجھے تم سے بات کرنے کا بہانہ مل گیا۔ پھر تمہیں دیکھنے کی چاہ اتنی بڑھی کہ ویڈیو کال ملائی۔ تمہاری صورت دیکھ کر سرابی سی محسوس کی، مگر تم بہت ظالم ہو، میری کال اٹھاتی نہیں تھی۔ میرا شوق دیدار سر پٹک کر روتا رہا اور تم سکون سے رہی۔ آج حتیم بہت کھل کر اعترافات کر رہا تھا۔ اب تم سمجھ رہی ہو میں تمہاری سو کالڈ ذہانت سے متاثر ہو کر تمہاری طرف بڑھ رہا ہوں، تو اپنے چھوٹے سے دماغ سے یہ غلط فہمی نکال دو۔ میرے دل نے 4 سال پہلے اسی فارم ہاؤس کے اسی صوفے پر براجمان ایک ڈرپوک اور بونگی سی لڑکی کو اپنا آپ سونپا تھا، کسی ابھرتی ہوئی مشہور ڈرامہ رائٹر کو نہیں۔ حتیم نے ندا کے سر پر چپت ماری تو وہ جیسے ہلکی پھلکی ہو کر مسکرائی۔ حتیم کی باتوں نے سارے گلے شکوے ہوا میں تحلیل کر دیے تھے۔ ہاں مگر قدرت نے یہ بات مجھے سمجھا دی کہ فیلڈ کوئی بھی ہو، ذہانت اپنا آپ منوا لیتی ہے۔ اس نے ندا کو ستائشی انداز میں دیکھا۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں پاگل لڑکی، میری طرف سے تمہاری جتنی دل آزاریاں ہوئی ہیں ان سب پر معافی کا طلبگار ہوں۔ ندا کو خود سے لگاتے وہ شرمسار سا نظر آیا۔ آپ کے اعترافات نے میرے سارے گلے دور کر دیے ہیں حتیم، ندا نے اس کے کندھے پر سر رکھ کر کہا، مگر ایک پرابلم ہے۔ پھر وہ سیدھی ہوئی۔ کون سی پرابلم؟ حتیم نے الجھ کر اسے دیکھا۔ آپ کی موجودگی میں مجھے نیند بہت آتی ہے، اب میں لیٹ نائٹ کیسے لکھ سکوں گی؟ وہ پریشان صورت بتا کر پوچھنے لگی تو حتیم بے اختیار مسکرایا۔ بے فکر ہو، میں تمہیں جگائے رکھوں گا، وہ ذومانی انداز میں بولا تو ندا نے ناسمجھی سے اسے دیکھا، پھر اس کی شرارت سمجھ کر ایک دم بلش ہو گئی۔ حتیم نے محبت سے اپنی ہمسفر کو دیکھا تھا۔ اس کے ساتھ ہی یہ خوبصورت سا ناول اپنے اختتام کو پہنچا۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ناول پسند آیا ہوگا۔ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔